अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक मशहूर ड्रामा सीरियल कुर्रुश उस्मान सीज़न 3 वॉल्यूम 77, जिसके एपिसोड्स होंगे 105 से 112 तक। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल जाए। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 105 का आगाज़ कुछ इस तरह होता है। उस्मान साहब जैसे ही अपने साथियों को सगोत से आज़ाद करवाने के बाद जंगल में पहुंच जाते हैं तो तुरगुत पे उस्मान साहब से कहते हैं, कोशिश ने हम लोगों से मुलाकात करने के लिए जंगल में आना था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। और फिर देखते ही देखते कोशिश अपने सिपा सालार और सिपाहियों को लेकर जंगल में पहुंच जाता है। उस्मान साहब के सिपाहियों को मालूम नहीं होता कि उस्मान साहब और कोशिश के दरमियान क्या मायदा तय हुआ है, लिहाजा वो डर के मारे अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं और कोशिश से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ही कोशिश को यहाँ पर बुलाया है। और फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों की तरफ देखते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें वज़ीर आलम शाह के गज़ब से बचाया, सिर्फ़ और सिर्फ कोशिश की मदद से। ये सुनते ही सिपाहियों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और फिर उस्मान साहब बहुत गर्म जोशी के साथ कोशिश का इस्तकबाल करते हैं। और कोशिश भी अपनी बहन मैरी की तरफ देख रहा होता है, क्या वो मेरी मदद करने के बावजूद भी मुझसे नाराज़ है या नहीं। दूसरी तरफ सोबोत के कारवा सराय में जैसे ही कोनूर को होश आता है तो वो अपने सिपाहियों को होश में लाने के लिए उनके चेहरे पर पानी छिड़क रहा होता है। इसी दौरान वज़ीर आलम शाह अपने सिपाहियों को लेकर कोनूर के पास पहुंच जाता है और फिर जैसे ही वज़ीर आलम शाह कोनूर के सिपाहियों को देखता है तो वो कोनूर से चिल्ला चिल्ला कर पूछता है, बताओ यहाँ पर क्या हुआ। कोनूर हिचकिचाते हुए वज़ीर आलम शाह से कहता है, उस्मान अपने साथियों को यहाँ से आज़ाद करवाने के बाद फ़रार हो गया। वज़ीर आलम शाह चिल्ला चिल्ला कर कहता है, लानत हो तुम पर, तुम उस्मान के चंद सिपाहियों को भी रोक ना पाए। कोनूर जवाबन कहता है, उस्मान ने अपने सिपाहियों को आज़ाद करवाने के लिए हम लोगों के साथ एक खेल खेला था जिसमें वो कामयाब भी हो गया। और फिर वज़ीर आलम शाह कोनूर से कहता है, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें इस ओहदे पर तैनात करके बहुत बड़ी गलती की है। कोनूर जवाबन कहता है, ये मेरी गलती नहीं है, पहरेदारों को नशे वाला शरबत पिला दिया गया था और ये काम आही बरादरी के यानी कि सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्गों की जमात में से किसी शख्स ने किया है। ये सुनते ही वज़ीर आलम शाह थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ये सब कुछ शेख अदाब अली ने करवाया है। मुझे पहले ही से उस इंसान पर शक था, लेकिन अब मेरा शक यकीन में बदल चुका है। उसी ने ही उस्मान की अपने साथियों को आज़ाद करवाने में मदद की है। अब मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान एक जल्लाद उस कमरे में दाखिल हो जाता है जिसके हाथ में कोड़ा होता है। वज़ीर आलम शाह जलाली की तरफ देखते हुए कहता है, बहुत खूब, तुम अच्छे वक्त पर आए हो जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अब उस्मान को बहुत ही जल्द इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि उसने शेख अदाब अली को अपने साथ मिलाकर उसकी जान को भी खतरे में डाल दिया है, लिहाजा उस्मान को हमें बेवकूफ़ बनाने की कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये सुनते ही जलाली अपने हाथ में थामे हुए कोड़े को ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर देता है और कहता है, मेरा कोड़ा भी शेख अदाब अली को सज़ा देने के लिए बहुत ही बेचैन है। आप हुक्म करें, मैं शेख अदाब अली को ज़ंदान में डलवा देता हूँ। वज़ीर आलम शाह सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो कोनूर से कहता है, अपने सिपाहियों को जमा करो और उस्मान का पीछा करो। मुझे किसी भी कीमत पे उस्मान ज़िंदा चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आइंदा के बाद अपनी गलती को ना दोहराओगे। दूसरी तरफ कोशिश तुर्गुत बे की तरफ देखते हुए उसे अपना मकसद समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि हम तमाम सलीबी गवर्नर्स ने मिलकर कसम खाई थी, लेकिन आया नकोला ने उस मुकद्दस कसम को तोड़ दिया। वह बहुत ही घटिया इंसान है। जब उसने हमारी इत्तेहाद की कसम को तोड़ दिया तो अब मेरा आया नकोला से कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी उसने मैरी को मारने की कोशिश की है। मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। उस्मान साहब और उनके साथी सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब तो गवर्नर कोशिश भी हमारा साथ देने के लिए तैयार है। अब तो वो खुद भी आया नकोला से बदला लेना चाहता है। कोशिश उस्मान साहब से कहता है, मैं जानता हूँ कि आप आया नकोला को मारना चाहते हैं, लेकिन अब आया नकोला मेरा शिकार है। और फिर उस्मान साहब मुस्कुराकर कोशिश की तरफ देखते हैं और मज़ीद करीब होते हुए कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप आया नकोला को मारना चाहते हैं और उससे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा, इस बदले की आड़ में मुझे कभी भी धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना आप जानते हैं कि आप लोगों के साथ कैसा सलूक किया जाएगा। कोशिश जवाबन कहता है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप मुतमईन होकर बैठ जाएं। मैं सिर्फ अपने दुश्मनों का ही मुकाबला करूंगा और आपको धोखा देने की कोशिश नहीं करूंगा। उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, मैं तो पहले ही मुतमईन होकर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा दुश्मन कौन है और दोस्त कौन। लेकिन मैं फिर से आपको याद करवाना चाहता हूँ कि आया नकोला हम दोनों का दुश्मन है, लिहाजा हमें मिलकर काम करना होगा। बिलाखिर उस्मान साहब और कोशिश अपनी बातें मुकम्मल करने के बाद तजस्सुस भरी नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखते हैं।
یعنی دونوں ہی دل میں کوئی نہ کوئی منصوبہ تیار کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب یہ منصوبہ کیا ہوگا یہ تو وقت آنے پر ہی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اور پھر عثمان صاحب اینا گول میں قائم ہونے والے بازار کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میں تمہاری اشیاء کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا اور نہ ہی تم میرے خرید و فروخت کی جانے والی چیزوں کو نقصان پہنچاؤ گے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامان کی حفاظت کریں گے، اور جو بازار اینا گول قلعے میں کھولا جائے گا ہمیں سب سے پہلے اس بازار کو تباہ کرنا ہوگا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بازار تمہارے قلعے میں کھولا جائے، نہ کہ اینا گولا کے قلعے میں۔ کوشش یہ سن کر کہتا ہے تو آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے؟ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں فی الحال تم کچھ سامان لے کر اینا گولا کے قلعے میں داخل ہو جاؤ گے، جس میں بارودی مواد ہوں گے اور تیل بھی شامل ہوگا، اور موقع ملتے ہی اینا گول قلعے کے بازار کو جلا دیا جائے گا۔ ہم دونوں مل کر اینا گولو کو مالی نقصان کے ساتھ ساتھ اس کی ساکھ کو بھی خراب کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ اینا گولا کے لوگ اس پر یقین کرنا چھوڑ دیں۔ اور پھر عثمان صاحب کا سارا منصوبہ سننے کے بعد کوشش کہتا ہے اگر ہم اینا گول قلعے میں کھولے جانے والے بازار کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وزیر عالم شاہ اس نئے بازار کو میرے قلعے میں کھلوائے گا، بلکہ وہ کھولے جانے والے بازار کو بلجک کے علاقے میں کھلوائے گا، اور پھر میں وزیر عالم شاہ کو بلجک میں کھولے جانے والے بازار کے فائدے کے بارے میں بتاؤں گا تو وہ آسانی سے میری بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں بلجک کا قلعہ تو روگاتوس کا قلعہ ہے، کیا وہ تمہارا ساتھ دے گا؟ کوشش مسکرا کر کہتا ہے میں ایک شیطان کو مارنے کے لیے دوسرے شیطان کا استعمال کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ روگاتوس کو میری مدد کرنی ہوگی۔ میں اسے اینا گولا کے خلاف ورگلانے کی کوشش کروں گا۔ یہ سنتے ہی وہاں پر موجود تمام لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور عثمان صاحب مسکرا کر کہتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا منصوبہ مجھے بہت ہی پسند آیا۔ اور پھر میری بھی مسکرا کر اپنے بھائی کی طرف دیکھتی ہے، جیسا کہ اس نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا، اور اسے اس بات کا مکمل طور پر یقین ہو جاتا ہے کہ اب اس کا بھائی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر کوشش عثمان صاحب سے کہتا ہے آپ وزیر عالم شاہ سے ملاقات کریں گے، میں روگاتوس سے ملاقات کروں گا، اور پھر جیسے ہی بلجک کے قلعے میں نیا بازار کھول دیا جائے گا تو میں روگاتوس کا استعمال کرتے ہوئے اینا گولا کو جہنم حاصل کروں گا، یعنی کہ ہم دونوں کو وہ دونوں چیزیں مل جائیں گی جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب کوشش کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن تمہاری غلطیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں میری تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، وہ ہمارے قبیلے میں ہی رہے گی، اور وہ بھی آپ کی اجازت کے ساتھ۔ اور پھر عثمان صاحب کوشش کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بہن میری کی شادی ایک ترک قبیلے کے سردار یعنی کہ ترگت بے کے ساتھ ہو جائے، اور میری کی بھی یہی خواہش ہے۔ اور پھر کوشش تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے لیکن میری ایک شرط ہے، ان دونوں کی شادی میرے قلعے میں ہوگی۔ یہ سنتے ہی عثمان صاحب تھوڑی دیر کے لیے پریشان تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ میری اور ترگت بے کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ دونوں اس بات کا اشارہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں کوشش کی یہ شرط منظور ہے۔ اور پھر کوشش وہاں پر موجود تمام لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میری یہ شرط تسلیم کر لی۔ اور پھر جیسے ہی میری اور کوشش کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اب کوشش میری اور ترک قبیلے کو دھوکہ نہیں دے گا، تو وہ عثمان صاحب سے کہتا ہے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سوگوت سے فرار ہو چکے ہیں، وزیر عالم شاہ کے لوگ آپ کو چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہوں گے، لہٰذا فوری طور پر اپنے قبیلے کی طرف چلے جائیں۔ سب سے پہلے اینا گول قلعے کے مسئلے کے بارے میں سوچیں گے، اور اس کے بعد ہارمن کایا قلعے کے بارے میں۔ ناظرین ویڈیو کے اختتام پر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں الپرسلان اور باربروسا کے ایپیسوڈ کسی ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے اپلوڈ نہیں کیے جا سکے، لہٰذا کل جمعے والے دن الپرسلان کا 1 گھنٹے والا ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد باربروسا کا ایپیسوڈ بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پر آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ بہت ہی جلد ہمارے چینل پر داستان سیزن کو بھی اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 106 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ بالا خاتون اپنی ایک سہیلی کو لے کر شیخ ادا والی کی خدمت میں حاضر ہو جاتی ہیں کہ اس کا نام زہرا ہے، اور میں کسی اہم موضوع پر آپ سے مشورہ کرنے کے لیے اسے یہاں پر لائی ہوں۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران وزیر عالم شاہ جو کہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہی شیخ ادا والی سے کہتا ہے عثمان اپنے ساتھیوں کو آزاد کروانے کے بعد یہاں سے فرار ہو گیا، جبکہ میں آپ کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھا، اور اسی دوران آپ کے ایک درویش نے میرے پہرے داروں کو نشے والا شربت پلایا اور انہیں بے ہوش کر کے عثمان کی مدد کی۔ جب میں آپ سے بات کر رہا تھا تو کیا آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں علم تھا یا نہیں؟ مجھے اس کی وضاحت چاہیے۔ شیخ ادا والی مسکرا کر کہتے ہیں تم نے عثمان اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ بغیر کسی ثبوت کے زیادتی کی ہے،
اور خاص طور پہ عثمان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیا تم نے یہ غلط کام نہیں کیا؟ اور جہاں تک عثمان صاحب کا ساتھ دینے کے بارے میں بات ہے تو عثمان صاحب کو ہمیشہ میں نے انصاف کے راستے پر چلتے ہوئے پایا ہے، اور اب بھی عثمان نے انصاف کا ساتھ دیا ہے۔ میں نے اسی وجہ سے عثمان کی مدد کی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، میں ہمیشہ عثمان کی مدد کرتا رہوں گا۔ وزیر عالم شاہ یہ سننے کے بعد بہت زیادہ غرور و تکبر کے ساتھ کہتا ہے، آپ نے عثمان کی مدد کی اور میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو سزا بھی دے سکتا ہوں۔ شیخ اداب علی جواباً کہتے ہیں، تمہاری نظر میں جو ذلت ہے ہماری نظر میں وہ عزت ہے، اور ہماری نظر میں جو عزت ہے وہ تمہاری نظر میں ذلت ہے۔ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ کس کو ذلت دے کر آزمایا جائے اور کسے عزت دے کر۔ لیکن جہاں تک انصاف کے راستے پر چلنے کے بارے میں بات ہے تو میں کبھی بھی انصاف پر چلنے والوں کا ساتھ دینے سے گریز نہیں کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ راستہ آسان نہ ہوگا اور میرے راستے میں بہت سی مشکلات آئیں گی، لیکن میں تمام مشکلات کو برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وزیر عالم شاہ غصے میں پاگل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں اور جلاد کو حکم دیتا ہے کہ اس باغی شیخ کو گرفتار کر لو، اسی نے عثمان کی مدد کی ہے۔ اور پھر وہ جیسے ہی شیخ کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو آقچہ درویش سامنے آ جاتے اور کہتے ہیں، تم میرے ہوتے ہوئے میرے شیخ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ سپاہی آقچہ درویش کو پکڑ کر پیچھے کی طرف گرا دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی بالا خاتون اپنے والد صاحب کو بچانے کے لیے سامنے آتی ہیں تو جلالی اس کوڑے کی مدد سے بالا خاتون کو زمین پر گرا دیتا ہے۔ اور پھر بالا خاتون پریشان ہو کر وزیر عالم شاہ سے پوچھتی ہیں، آپ میرے بابا کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ میرے والد کو کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ وزیر عالم شاہ جواباً کہتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے والد صاحب کو زندہ رکھا جائے گا، لیکن بہت بڑی اذیت سے گزارا جائے گا۔ یہ سنتے ہی بالا خاتون سمجھ جاتی ہیں کہ وہ جلالی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور پھر بالا خاتون شیخ اداب علی کی جان بچانے کے لیے مزید آگے بڑھتی ہیں تو شیخ اداب علی اپنی پیاری بیٹی بالا خاتون کو روکتے ہوئے کہتے ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ میری بیٹی، ہر آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اگر ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی؟ بالآخر بالا خاتون چیختی چلاتی رہ جاتی ہیں، لیکن شیخ اداب علی خود کو گرفتار کروا لیتے ہیں اور انہیں زندان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ دوسری طرف عثمان صاحب اپنے بیٹے اورحان غازی کو اپنی گود میں اٹھانے کے بعد اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے حق میں بہت سی دعائیں کرتے ہیں، تم میرے شیر جیسے بیٹے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور زندگی دے اور ہمیشہ اپنے بابا کے نقش قدم پر چلائیں، تمہارا راستہ جہاد کا راستہ ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب اور ملحان خاتون اپنے بیٹے اورحان غازی کے حق میں بہت سی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور بچے کو پیار کرتے چلے جاتے ہیں تو میری سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میری ترگو طلب سے کہتی ہے، دیکھو یہ دونوں اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کے حق میں مسلسل دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ترگت میں جواباً کہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جب ہماری شادی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد سے نوازے گا، ہم بھی اپنی اولاد کو بہت پیار دیں گے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران سنگر وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور عثمان صاحب کو بری خبر سناتا ہے کہ وزیر عالم شاہ نے ہمارے شیخ کو گرفتار کروا لیا اور زندان میں ڈلوا دیا۔ یہ سنتے ہی کمران ابدال بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں اور وہ رونا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، میں اپنے شیخ کے ساتھ نہیں تھا، میں اپنے شیخ کو بچا نہ سکا، اب وہ ہمارے شیخ پر ظلم و زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی عثمان صاحب کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور پھر کمران ابدال اور عثمان صاحب کے سپاہی ایک ایک کر کے آگے بڑھتے چلے جاتے اور کہتے ہیں، ہمیں حکم دو، ہم وزیر عالم شاہ کا سر قلم کرنے کے بعد آپ کے قدموں میں رکھ دیں، وہ اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے؟ بالآخر عثمان صاحب اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے کہتے ہیں، صبر کرو میرے ساتھیوں، ہم وزیر عالم شاہ کا بہت برا حشر کریں گے، لیکن ہمیں یہ سب کچھ ایک منصوبے کے ساتھ کرنا ہوگا۔ اور پھر عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم شیخ اداب علی کو زندان سے آزاد کروائیں گے، کیونکہ وزیر عالم شاہ ہمیں جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عثمان اور اس کے ساتھی غصے میں پاگل ہو کر کوئی غلط قدم اٹھائیں اور وہ بھی شیخ اداب علی کو بچانے کی خاطر اس کے جال میں پھنس جائیں۔ اور پھر عثمان صاحب ترگت بے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، شیخ اداب علی کے چاہنے والوں تک یہ خبر پہنچا دو کہ وہ جمع ہو جائیں اور احتجاج کرنا شروع کر دیں، اس سے وزیر عالم شاہ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور جلدی اسے اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ اس نے شیخ کو زندان میں ڈلوا کر بہت ہی بڑی غلطی کی ہے۔ اور پھر عثمان صاحب اپنے باقی سپاہیوں سے کہتے ہیں، تم لوگ اینا گول قلعے میں میرے ساتھ جاؤ گے، میں ایک ہی وار میں شیخ صاحب کو آزاد کروانا چاہتا ہوں تو دوسری طرف آئین کولوں کو تکلیف بھی پہنچانا چاہتا ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ روگا توس خرید و فروخت کیا جانے والا سارا سامان اپنے پاس جمع کر لیتا ہے اور اس کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ تو بہت ہی اچھا سامان ہے، یہ سامان ہمیں بہت زیادہ منافع دینے والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ جو بھی اشیاء فروخت کی جائے گی اس کا معیار بہت ہی اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ابھی بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران کوسس بھی اس کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ کوسس کو دیکھ کر روگا توس جولیا سے کہتا ہے، مجھے کوسس سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے، اب تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو۔
اور پھر روگاتوس کوسس کو پریشان دیکھ کر پوچھتا ہے، تم پریشان کیوں ہو؟ کیا مجھے بتانا پسند کرو گے؟ کوسس جواباً کہتا ہے، کیوں نہیں، میں آیا نکولا اور وزیر عالم شاہ کی دوستی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس نے آیا نکولا کے قلعے کو ہی کیوں چنا؟ سوچنے والی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا نکولا نے ہمارے ساتھ دوستی کا ناٹک کیا ہے اور خفیہ طور پر وزیر عالم شاہ کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ وہ ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ کر ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ روگاتوس سے سن کر کہتا ہے، آخرکار تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ کیا آیا نکولا ہماری دوستی کے قابل نہیں ہے اور ہم دونوں کو مل کر آیا نکولا کی مخالفت کرنی چاہیے؟ اور پھر روگاتوس کوسس کی باتوں کو سمجھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر عالم شاہ اور آیا نکولا مل کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وزیر عالم شاہ کی مدد سے آیا نکولا مزید امیر اور طاقتور ہو جائے۔ یعنی کہ وزیر عالم شاہ صلیبی گورنرز میں سے آیا نکولا کو چننا پسند کرے گا اور پھر تمام صلیبی گورنرز اس کے ماتحت ہو جائیں گے۔ اس طرح وزیر عالم شاہ چالاکی کے ساتھ صلیبیوں پر بھی حکمرانی کر سکتا ہے۔ اور پھر کوسس روگاتوس کو مزید ڈراتے ہوئے کہتا ہے، تم صرف تجارت کے بارے میں ہی نہ سوچو، اور میرے جاسوسوں نے مجھ تک یہ خبر پہنچائی ہے کہ آیا نکولا نے اپنے بہت سے سپاہی خریدنا شروع کر دیے ہیں، ان کی تلواریں اور ان کی ڈھالیں بھی۔ یعنی آیا نکولا اندر ہی اندر ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر کوسس روگاتوس سے کہتا ہے، سوچو، اگر وہ ڈھالیں اور تلواریں ترکوں کے خلاف استعمال نہیں کی جا سکی تو وہ کس کے خلاف استعمال ہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے، ہمارے خلاف۔ روگاتوس یہ سن کر کہتا ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوسس یہ سن کر کہتا ہے، تیاری۔ ہمیں آیا نکولا کو ہرانے کی تیاری کرنی ہوگی اور اپنی طاقت بڑھانے کے بارے میں سوچنا ہوگا، کیونکہ ہماری سرزمینوں پر صرف طاقتور ہی راج کر سکتا ہے، کمزور لوگوں کی کوئی جگہ نہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ شیخ ادا بالی جو کہ زندان میں قید کر دیے جاتے ہیں، وہ اپنے ساتھی آکچا درویش سے بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے امام کا زمانہ یاد آ گیا جب سچ کہنے پر انہیں زندان میں قید کر دیا گیا تھا، اور ہمارے امام نے بھی بہت سی سختیاں برداشت کی ہیں، کیونکہ اسلام کے علماء دین کبھی بھی ظالموں کے خلاف گھٹنے نہیں ٹیکتے، اور وزیر عالم شاہ جیسا ظالم انسان ہمیں سچ کے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ وہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کرے گا لیکن ہمیں ڈرنا نہیں ہے، وہ ہمیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کرے گا لیکن ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا۔ آکچا درویش سن کر کہتے ہیں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، میں ظالموں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ابھی بات چیت جاری ہوتی ہے، اسی دوران ایک سلجوقی سپاہی جو کہ عمر میں شیخ ادا بالی کے برابر ہوتا ہے، وہ زندان میں داخل ہو جاتا ہے اور شیخ ادا بالی کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے، یعنی کہ اذیت پہنچانے کے لیے کوڑا اور کچھ تکلیف دینے والا سامان نکال کر باہر رکھ دیتا ہے۔ جلالی کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ شیخ ادا بالی کو ڈرانے میں کامیاب ہو جائے گا، اور پھر وہ جیسے ہی کوڑا نکال کر شیخ ادا بالی کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو آکچا درویش اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور شیخ ادا بالی کی جان بچاتے ہوئے کہتے ہیں، میں شیخ ادا بالی کی طرف بڑھنے والی ہر مصیبت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر جلالی مسکراتا ہوا آکچا درویش کی کمر پر کوڑے برسانا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 106 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 107 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ ایک طرف شیخ ادا بالی کے ساتھی آکچا درویش پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی کوڑے کی مدد سے انہیں مارا جا رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف عثمان صاحب کے بھیجے ہوئے سپاہی جس میں ترگت بے اور لوہار داؤد بھی موجود ہوتے ہیں، وہ سوغوت کے بازار کا معائنہ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کے درمیان اس خبر کو پھیلا سکیں کہ اوغوز کی روشنی شیخ ادا بالی کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترگت الب کا سپاہی کوتان تمام لوگوں میں یہ خبر پھیلا دیتا ہے کہ شیخ ادا بالی کو ظالم وزیر عالم شاہ نے گرفتار کروا لیا اور زندان میں ڈلوا دیا۔ کیا آپ لوگ اپنے شیخ کو زندان میں دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جیسے ہی خبر سوغوت کے بازار میں چاروں طرف پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو عثمان صاحب کا یہ حکم پورا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ خبر چاروں طرف پھیلنا شروع ہو جاتی ہے تو لوگوں میں غصہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ چلا چلا کر کہتے ہیں، وزیر عالم شاہ ہمارے شیخ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا، ہم اپنے شیخ کو زندان میں نہیں چھوڑ سکتے۔ جیسے ہی سلجوقی سپاہیوں کے کانوں میں یہ آوازیں پڑتی ہیں تو وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اب کیا ہوگا۔ اسی دوران کونور بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سوغوت کے بازار میں موجود تمام لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں کہ ہمارے شیخ کو آزاد کرو۔ ایک طرف ترگت پیر ان کے ساتھی یہ خبر پھیلانے کے بعد وہاں سے آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو دوسری طرف آکچا درویش شیخ ادا بالی کی جان بچاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آکچا درویش کو لات مار کر شیخ ادا بالی سے دور کر دیتا ہے اور کہتا ہے، بہت ہو گیا شیخ، اب تمہاری باری ہے، اگر تم اپنا منہ نہیں کھولو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ شیخ ادا بالی جواباً کہتے ہیں،
اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار سکتے ہو، کیونکہ میرا راستہ انصاف کا راستہ ہے، لیکن میں کبھی بھی عثمان کی مخالفت نہیں کروں گا اور نہ ہی عثمان کو تمہارے حوالے کروں گا۔ تمہیں جو کرنا ہے وہ کر سکتے ہو۔ اور پھر جیسے ہی جلالی شیخ ادابالی کو مارنے کے لیے اپنے ہاتھ میں کوڑا تھامتا ہے تو اسی دوران کونور وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہتا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی شیخ کے خلاف اس قسم کی حرکت کرنے کی؟ کیا تم ہمارے شیخ کو مارو گے؟ ہرگز نہیں۔ جلالی یہ سن کر کہتا ہے، میں یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، بلکہ میں نے تو یہ سب کچھ وزیر عالم شاہ کے کہنے پر کیا ہے۔ کونور مزید غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اگر شیخ صاحب عثمان کا پتہ نہیں بتا رہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں شیخ صاحب کو مزید وقت دینا ہوگا، جب وہ ہمیں بتانا چاہیں گے تو بتا سکتے ہیں، کیونکہ کونور کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اگر ان لوگوں نے شیخ ادابالی پر تشدد کرنے کی کوشش کی تو یہ خبر تمام لوگوں میں پھیل جائے گی اور اس طرح لوگوں کا غصہ بڑھ جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ سلجوقوں کے خلاف بغاوت کر دیں اور زندان کو توڑ کر شیخ ادابالی کو آزاد کروانے کی کوشش بھی کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کونور یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ شیخ ادابالی کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تاکہ بغیر مار پیٹ کے شیخ ادابالی عثمان کا پتہ کونور کو بتا دیں اور یوں کونور اپنی غلطی کو سدھارنے میں کامیاب ہو جائے۔ اور پھر جلالی کے جاتے ہی کونور سپاہی جلدی سے پانی نکال کر شیخ ادابالی کو پلاتا ہے اور ان کے ہاتھ کھول دیتا ہے اور کہتا ہے، مجھے معاف کیجیے گا۔ اور پھر کونور آغچہ درویش کے ہاتھوں پر باندھی گئی زنجیروں کو بھی کھول دیتا ہے۔ شیخ ادابالی مسکرا کر آغچہ درویش کی طرف دیکھتے ہیں اور پانی پینے کے بعد اس سے پوچھتے ہیں، تم مجھے ایک بھلے انسان لگتے ہو، لیکن تم اس وزیر عالم شاہ یعنی کہ شیطان کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ سنتے ہی کونور خاموش ہو جاتا ہے اور وہاں سے خاموشی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوسس اور عثمان صاحب کے سپاہی جنگل میں خفیہ ملاقات کرتے ہیں اور پھر کوسس عثمان صاحب کو یقین دہانی کراتے ہوئے کہتا ہے، میں نے روگا توس کو آیا نکولا کے خلاف ورگلانے کی کوشش کی ہے اور میں کسی حد تک اس مقصد میں کامیاب بھی ہو چکا ہوں، اور پھر جیسے ہی ہم دونوں مل کر ایناگول قلعے کو آگ میں جلا دیں گے تو روگا توس ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا اور پھر وہ ہم پر بھروسہ بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ بھی آیا نکولا سے بہت تنگ آ چکا ہے۔ عثمان صاحب یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بہت خوب۔ جیسے ہی ہم اپنا سامان لے کر ایناگول قلعے میں داخل ہو جائیں گے تو اس میں بارودی مواد ہوگی اور بہت سارا آگ کو جلانے والا تیل، اور پھر جیسے ہی ایناگول قلعے کو جلا دیا جائے گا تو ایناگولا کو اس بات کا احساس ہو جائے گا، وہ جب کبھی بھی اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش کرے گا تو ہمیشہ عثمان اس کا راستہ روکے گا اور اس کے مقصد کو ناکام بنا دے گا، اور پھر جیسے ہی آیا نکولا کی ساکھ خراب کر دی جائے گی تو آپ کی اور روگاتوس کی ساکھ اور عزت میں اضافہ ہو جائے گا اور یوں صلیبی لوگ آپ لوگوں کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے۔ اس طرح آیا نکولا کو نقصان پہنچانے کے بعد آپ اپنی بہن کا بدلہ آیا نکولا سے لے سکتی ہیں اور یوں ہمارا کام بھی آسان ہو جائے گا۔ آیا نکولا ہم دونوں کا دشمن ہے، جیسے ہی وہ کمزور ہو جائے گا تو آیا نکولا کو ہرانا مزید آسان ہو جائے گا۔ جیر کتا یہ تمام باتیں سننے کے بعد عثمان صاحب کے قریب آتے ہوئے کہتا ہے، اور پھر جیسے ہی ایناگول قلعے میں آگ لگا دی جائے گی اس کے بعد تو پھر ہم ایناگول قلعے میں لڑائی کر سکتے ہیں نا؟ عثمان صاحب اور کوسس یہ سن کر مسکراتے ہیں کہ جیر کتائی کو صرف ہر وقت لڑائی کی پڑی رہتی ہے۔ گوگتوگ یہ سن کر کہتا ہے، ہم ضرور لڑیں گے، لیکن اس لڑائی کے دوران ہمارے بہت سے ساتھی شہید ہو جائیں گے اور کچھ غازی بن کر واپس آئیں گے۔ تمام سپاہی سن کر کہتے ہیں، ویسے بھی ہمارے ہاتھوں میں لڑنے کے لیے بہت کھجلی ہو رہی ہے۔ عثمان صاحب بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے سپاہی کتنے بہادر ہیں، اور پھر کوسس بھی مسکرا کر کہتا ہے، عثمان صاحب میں آپ سے حسد کرنے لگا ہوں، کیونکہ اگر میرے پاس ایسے سپاہی ہوتے تو مجھے ہرانا تقریباً ناممکن ہو جاتا۔ آپ بہت خوش قسمت انسان ہیں جو آپ کے سپاہی ہر وقت آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ عثمان صاحب کوسس کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ صرف میرے سپاہی نہیں ہیں بلکہ میرے بھائی ہیں اور جہاد کے راستے پر چلنے والے سپاہی جو کہ ہمیشہ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں ایمان کا جذبہ ہمیں برابر بنا دیتا ہے۔ ہم تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور جہاد کے راستے پر چلنے اور مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ کوسس یہ سنتے ہی پرجوش ہو جاتا ہے اور وہ عثمان صاحب سے کہتا ہے، پھر تو میں بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بہت ہی جلد دونوں مل کر ایناگول قلعے کو تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ اور پھر کوسس کے جاتے ہی عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، تم قلعے کے پاس جاؤ گے اور آس پاس کا جائزہ لینے کے بعد ہمارے باقی سپاہیوں کو اشارہ کرو گے۔ قلعے کی طرف جانے والے تمام راستوں کو یاد رکھا جائے گا، قلعے کی ایک ایک دیوار کو اور وہاں پر جانے والے تمام خفیہ راستوں کو۔ جب تک میں اشارہ نہ کروں تو کسی کو جانی نقصان نہ پہنچانا۔ تمام سپاہی سن کر بہت زیادہ خوش اور پرجوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، ہم آپ کے حکم کا انتظار کریں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آیا نکولا وزیر عالم شاہ کو بیلجک اور ہارمن کایا قلعے کی سوغات دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو میں نے ان دونوں کے قلعے سے حاصل کی ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے قلعے سے حاصل کیے جانے والا لوہا دکھا رہا ہوتا ہے
کہ یہ لوہا بہت ہی اعلیٰ قسم کا ہے، اس سے بہت اچھے ہتھیار بنائے جا سکتے ہیں۔ گندوز بے اور وزیر عالم شاہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ گندوز بے خاموشی کے ساتھ آئینہ کولا کی تمام باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ وزیر عالم شاہ آئینہ کولا کی ان تمام چیزوں کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، آپ کے پاس سامان تو بہت ہی اعلیٰ معیار کا ہے، یعنی کہ آپ بہت زیادہ منافع کما کر طاقتور بن جائیں گے۔ اور پھر آئینہ کولا ترکوں کے ہاتھوں سے بنایا گیا ایک لوہے کا ہتھوڑا اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، یہ ترکوں کی طرف سے سوغات ہے، یہ بھی خرید و فروخت کے سامان میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور پھر آئینہ کولا ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ دیکھو میری تلوار، یہ بہت ہی مضبوط لوہے سے تیار کی گئی ہے، میں بھی تمہیں اس قسم کے ہتھیار دینا چاہتا ہوں، اور جیسے ہی میں یہ لوہے سے تیار کرتا تلواریں تمہیں بیچوں گا تو میں مزید طاقتور ہو جاؤں گا اور امیر بھی۔ روگاتوس طنز کرتے ہوئے کہتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ تم اس موقع کا کافی لمبے عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ آئینہ کولا سن کر کہتا ہے، میں اس موقع کا انتظار نہیں کر رہا تھا، بلکہ میں تو وزیر عالم شاہ جیسے ذہین انسان کا انتظار کر رہا تھا جو ہم تمام لوگوں کو متحد کر سکے اور پیار محبت کے ساتھ منافع کمانے کے بارے میں بات چیت کر سکے۔ اور پھر آئینہ کولا وزیر عالم شاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، آپ کی طاقت سے ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ وزیر عالم شاہ یہ سن کر کہتا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جیسے ہی میری طاقت بڑھے گی تو آپ لوگوں کی طاقت میں بھی مزید اضافہ ہو جائے گا، بس تم لوگ میرا حکم مان کر چلتے رہو، پھر دیکھو تم لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ اور پھر آئینہ کولا وزیر عالم شاہ کو اشارہ کرتا ہے تو وہ دونوں بات چیت کرنے کے لیے مزید آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر آئینہ کولا کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ عثمان اپنے سپاہیوں کو آزاد کروانے کے بعد فرار ہو گیا۔ وزیر عالم شاہ جواباً کہتا ہے، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، لیکن عثمان نے ایک قدم اٹھا کر اس بات کا ثبوت دے دیا ہے کہ وہ اب ایک مکمل طور پر باغی سردار بن چکا ہے۔ اور پھر وزیر عالم شاہ آئینہ کولا سے کہتا ہے، میں نے تمہاری خاطر تمہارے قلعے میں ایک بازار کھلوانے کی کوشش کی ہے، اس بار کوئی غلطی نہ کرنا اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے منافع حاصل کرنے کی کوشش کرنا تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی طاقتور ہو جاؤں۔ آئینہ کولا سن کر کہتا ہے، کیوں نہیں، میری اجازت کے بغیر تو کوئی مکھی بھی میرے قلعے میں نہیں گھس سکتی۔ اور پھر آئینہ کولا وزیر عالم شاہ سے کہتا ہے، میں نے کوسس کی بہن میری کو مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن ترگت وہاں پر پہنچ گیا اور اسے بچا کر وہاں سے لے گیا، لیکن یہ بات ابھی تک کوسس کو معلوم نہیں ہے۔ جیسے ہی اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں نے میری کو مارنے کی کوشش کی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو جائے گا اور مجھ سے لڑنے کے لیے آئے گا، اس طرح ہمارا باہمی اتحاد ٹوٹ جائے گا اور دوستی ختم ہو جائے گی۔ یہ سنتے ہی وزیر عالم شاہ پہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آئینہ کولا نے کتنا بڑا غلط قدم اٹھایا ہے۔ اور پھر آئینہ کولا ڈرتے ہوئے وزیر عالم شاہ سے پوچھتا ہے، اگر کوشش میرے مخالف ہو گیا تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ وزیر عالم شاہ جو کہ بہت زیادہ چالاک ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے، اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے آئینہ گول قلعے کے بازار کے بارے میں سوچو۔ تو ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 107 کا اختتام ہوا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 108 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ ترگت پہ سوغوت میں خبر پھیلانے کے بعد لوہار داؤد سے کہتے ہیں، میں نے عثمان صاحب کا دیا گیا کام مکمل کر دیا ہے، اب آپ کی باری ہے۔ لوہار داؤد ہی سن کر کہتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لوگ سوغوت میں بھی موجود ہیں، شیخ ادا بالی کو اذیت نہیں دی جا سکتی، انشاءاللہ تعالی ہم جلد ہی شیخ ادا بالی کو زندان سے آزاد کروا لیں گے، کیونکہ میں اخی برادری کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ دوسری طرف کونور جو کہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے، وہ اپنے سپاہی سے کہتا ہے، جلد سے جلد گھوڑوں کا انتظام کیا جائے، ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہوگا۔ دوسری طرف آئینہ کولا کوسس کے آنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ کوسس بھی اس بازار میں داخل ہو چکا ہے تو اپنی تلوار کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں کوسس آتے ہی آئینہ کولا پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کرے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ کوسس کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلتے اور وہ تمام لوگوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملاقات کر رہا ہے۔ تو آئینہ کولا کو کہیں نہ کہیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابھی تک کوسس کو اس بات کا علم نہیں ہوا کہ اس نے کوسس کی بہن میری کو مارنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اگر کوسس تک یہ خبر پہنچ جاتی تو وہ آتے ہی آئینہ کولا پر برس پڑتا۔ اور پھر آئینہ کولا اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ کوسس کو میری کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں، تو وہ کوسس سے کہتا ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ہم لوگ بڑی بے صبری سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کوسس ناٹک کرتے ہوئے مسکراتا اور کہتا ہے، تم تو میرے سچے دوست ہو، میں جانتا ہوں کہ تم میرے آنے کا کتنا انتظار کر رہے تھے۔ اور پھر کوسس ان تمام گورنرز کو اپنی باتوں میں الجھا لیتا ہے، اور پھر عثمان صاحب اور ان کے ساتھی اس موقع سے فائدہ اٹھا کر آئینہ گول قلعے کے بازار میں داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر گاڑی سے اترتے ہیں اور تمام بارودی مواد کو جگہ جگہ نصب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ جیسے ایک اچھا موقع ملے تو ان بارودی مواد میں آگ لگا دی جائے اور یوں آئینہ گول قلعے کا بازار جل کر راکھ ہو جائے۔ اور پھر کوسس آئینہ کولا سے پوچھتا ہے، تم اکیلے کیوں ہو؟ میری بہن کہاں ہے؟ آئینہ کولا جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے، آپ کی بہن اس شادی کو لے کر بہت زیادہ خوش تھی، تو لہٰذا وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے،
جیسے ہی اس کا سارا سامان مکمل ہو جائے گا تو ہم شادی کر لیں گے۔ جیسے ہی وہ قسطنطنیہ سے شادی کا سامان خرید کر آئے گی تو میں آپ کی ملاقات آپ کی بہن سے کروا دوں گا۔ یہ سنتے ہی کوشش ناٹک کرتے ہوئے کہتا ہے، تم جانتے ہو کہ ہمارے دشمن چاروں طرف پھیل چکے ہیں اور تم نے پھر بھی میری بہن کو اکیلا بھیج دیا۔ اگر میری بہن کے ساتھ کچھ بھی برا ہوا تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا، تم یہ بات اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ یہ سنتے ہی آیا نکولا مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ پیچھے کی طرف موڑ لیتا ہے اور وہ کوشش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر رہا ہوتا، اور پھر کوشش آیا نکولا کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچتا ہے، تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے تمہیں پہچان لیا۔ عثمان ٹھیک ہے، تم میرے دشمن ہو اور وہ میرا دوست، اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تم نے جھوٹ بول کر میری بہن کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ اور پھر کوشش گندوز بے سے پوچھتا ہے، میں نے سنا ہے کہ عثمان اپنے ساتھیوں کو یہاں سے آزاد کر کے فرار ہو گیا، کیا یہ خبر سچ ہے؟ گندوز بے سن کر کہتے ہیں، ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر کوشش مسکرا کر کہتا ہے، آپ کو تو پریشان ہونا چاہیے کہ عثمان نے جو بھی قدم اٹھایا ہے۔ گندوز بے جواباً کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ عثمان نے جو بھی قدم اٹھایا ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اٹھایا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ عثمان سلطان کے سامنے خود کو پیش کر دے تاکہ وہ اپنی بے گناہی کو ثابت کر سکے، لیکن عثمان نے ایسا نہیں کیا، اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی مرضی کی ہے۔ بالآخر آیا نکولا تمام باتیں سننے کے بعد کہتا ہے، آپ لوگ بعد میں بحث کر لینا، میں نے آپ لوگوں کے لیے بڑی دعوت کا اہتمام کیا ہے، آؤ کھانا کھانے چلتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی تمام لوگ اس جگہ سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو جیر خدا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیل کو پردوں اور چاروں طرف چھڑکنا شروع کر دیتا ہے تاکہ جیسے ہی وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے تو تیل کو آگ لگا دی جائے اور سگوت کے بازار میں آگ لگ جائے۔ بالآخر عثمان صاحب ایک آگ والے تیر کے ذریعے اس چھڑکنے والے تیل پر آگ لگا دیتے ہیں۔ سنگر بے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے گھوڑوں کے استبل میں گھس جاتے ہیں اور تمام گھوڑوں کو آزاد کر دیتے ہیں، یعنی کہ چاروں طرف آگ لگا دی جاتی ہے اور گھوڑے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر سپاہی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ صلیبی سپاہی آگ کو بجھانے کے لیے پانی کی بالٹیاں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ بیکار ہوتا ہے کیونکہ آگ چاروں طرف پھیلتی چلی جاتی ہے تو اسے بجھانا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی آگ کا شور چاروں طرف سنائی دینے لگتا ہے تو وزیر عالم شاہ اور آیا نکولا بھاگتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، اور آیا نکولا یہ منظر دیکھنے کے بعد کہتا ہے، لعنت ہو عثمان، میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ عثمان نے کروایا ہے۔ اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب اور ان کے ساتھی وہاں سے فرار ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی نظر گندوز بے پر پڑتی ہے۔ عثمان صاحب اور گندوز بے ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آیا نکولا گندوز کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تم نے اپنے بھائی کی مدد کی ہے، یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے، بتاؤ مجھے کیا یہ سچ ہے؟ جولیا بھی حیرانگی سے آیا نکولا کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر آیا نکولا چلا چلا کر گندوز بے سے کہتا ہے، تم نے اپنے بھائی کی مدد کی ہے ورنہ وہ کبھی بھی یہاں پر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر وہ وزیر عالم شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے چلانا شروع کر دیتا ہے، میں کبھی بھی ایک ترک پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہ سنتے ہی وزیر عالم شاہ کو بھی غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، اپنی زبان پر قابو پاؤ، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، اور جہاں تک گندوز بے کی بات ہے وہ اپنے لوگوں کی بھلائی کی خاطر یہاں پر آیا تھا۔ کوشش اس موقع سے فائدہ اٹھا کر روکا تو اسے کہتا ہے، میں یہی تو کروانا چاہتا تھا، اب ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسے ہی آیا نکولا کی ساکھ کو تباہ برباد کر دیا جائے گا تو اس کے بعد ہمارے قلعے کو مضبوط کرنے کی باری ہے، تو اب بتاؤ کیا تم اب میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ اور پھر وزیر عالم شاہ گندوز بے سے پوچھتے ہیں، کیا آپ نے اپنے بھائی کی مدد کی ہے؟ گندوز بے سن کر کہتے ہیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہاں پر میرے لوگ بھی موجود ہیں، میں جانتا ہوں کہ اگر انتشار پھیل گیا تو لڑائی ہو جائے گی اور میرے لوگ مارے جائیں گے، تو میں کبھی بھی اس بیوقوفی میں عثمان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ عثمان نے جو بھی کچھ کیا ہے کسی اور کی مدد کے ساتھ کیا ہوگا۔ وزیر عالم شاہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، تم نے بالکل ٹھیک کہا، عثمان نے جو بھی فیصلہ کیا ہے ہمارے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور قانون کی مخالفت کی ہے۔ عثمان ایک باغی ہے، اب تم جاؤ اور تمام ترک قبائل کے درمیان اس بات کی یقین دہانی کروانا تمہارا کام ہے کہ عثمان ایک باغی ہے اور تمہارا عثمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر جیسے ہی ترگت بیر ان کے ساتھی جنگل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو کونور اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جیسے ہی ترگت بیر ان کے ساتھی مزید آگے بڑھتے ہیں، کونور جلدی سے ایک نیزہ نکال کر سامنے کی طرف درخت پر مارتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی ترگت بیر ان کے ساتھی رک جاتے ہیں، اور پھر کونور اپنی تلوار نکال کر ترگت بے سے کہتا ہے، تم نے عثمان کا ساتھ دے کر اچھا نہیں کیا، اب تمہاری باری ہے۔ یہ سنتے ہی ترگت بے اپنے سپاہیوں کو رکنے کا حکم دیتے ہیں اور اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہوئے کہتے ہیں، اس کا مقابلہ میں اکیلے ہی کروں گا، اور ویسے بھی میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی لمبے عرصے سے انتظار کر رہا تھا۔ اس نے عثمان صاحب کو زخمی کرنے کی کوشش کی تھی، اب عثمان صاحب کے زخموں کا بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ کہتے ان دونوں سپاہیوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ان کے سپاہی بھی اس لڑائی میں شامل ہو کر ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی کونور آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ترگت بے کے منہ پر مکہ مارتا ہے، تو کبھی ترگت بے اپنی جان بچاتے ہوئے اس کے حملے کو ناکام بناتے ہیں اور اس کے منہ پر 1 سے 2 مکے مارتے ہیں۔
بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے ترگت بے کے ساتھیوں کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سلجوقی سپاہیوں کو تھوڑا زخمی کر کے زمین پر گرا دیتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد سلجوقی سپاہیوں کو روکنا ہوتا ہے، نہ کہ انہیں مارنا۔ اور پھر جیسے ہی کونور سپاہی آگے بڑھ کر ترگت بے پر حملہ کرتا ہے تو ترگت بے اس کے حملے سے بچ نہیں پاتے اور ان کا بازو زخمی ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایک طرف لڑائی کا یہ منظر دکھایا جاتا ہے تو دوسری طرف وہ چرواہا میری اور کمرال ابدال کے سامنے بانسری بجا رہا ہوتا ہے، جو کہ اس ڈرامے سیزن کی دھن ہوتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی وہ چرواہا اس دھن کو بجانا بند کرتا ہے تو کمرال ابدال کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چرواہا بنایا ہے، یعنی تمہارا دل بہت ہی نرم ہے اور تم صبر والے انسان ہو۔ میری یہ سن کر کہتی ہیں، کیا یہ پیشہ آپ کی نظروں میں ایک مقدس پیشہ ہے؟ کمرال ابدال مسکرا کر کہتے ہیں، جی ہاں، یہ پیشہ بہت ہی مقدس پیشہ ہے اور اس پیشے کو اللہ کے بہت سے انبیاء کرام سر انجام دیتے رہے ہیں۔ بالآخر کمرال ابدال کی باتیں سننے کے بعد میری کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کمرال ابدال میری کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں کہ مشکل وقت میں صبر سے کام لینا چاہیے، جس طرح چرواہا بڑی مشکل کے ساتھ اپنی بھیڑ بکریوں کا سنبھال کر چلاتا ہے۔ دوسری طرف ترگت بے، جو کہ زخمی ہونے کے باوجود کونور کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، بالآخر وہ غصے میں آ کر کونور پر حملہ کرتے ہیں اور اسے زمین پر گرا دیتے ہیں۔ جیسے ہی وہ کونور کو مارنے والے ہوتے ہیں تو مزید سلجوقی سپاہی کونور کی تلاش میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ بالآخر ترگت بے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے سپاہیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیتے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر وہ لڑتے تو انہیں مسلمان بھائیوں کا خون بہانا پڑتا۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 108 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 109 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ عثمان صاحب اور ان کے ساتھی ایناگول قلعے میں کھولے جانے والے بازار میں آگ لگا کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ آپس میں بات چیت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہم نے تقریباً ایناگول قلعے کو جلا ہی ڈالا تھا۔ جیرگتائی مسکرا کر کہتا ہے، صلیبیوں کے چہرے تو دیکھنے والے تھے اور آئینہ کولا تو غصے سے پاگل ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ عثمان نے کروایا ہوگا۔ جوش ہو کر عثمان صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے تو گوگتوگ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خاموش کرواتے ہوئے کہتا ہے، چپ ہو جاؤ، کیا تم ہم سب کو مرواؤ گے؟ تم نہیں جانتے کہ آئینہ کولا کے کتے ہمیں چاروں طرف ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ اور پھر عثمان صاحب جیرگتائی کو پرجوش دیکھ کر اسے گلے لگاتے ہوئے کہتے ہیں، ماشاءاللہ، میرے سپاہی بہت ہی بہادر ہیں۔ اور پھر گوگتوگ عثمان صاحب سے پوچھتا ہے کہ اب ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ عثمان صاحب گوگتوگ سے کہتے ہیں، اب ہم کوسس پر بھروسہ کر سکتے ہیں، کوسس نے واقعی ایک دوست بن کر دکھایا ہے، تو اب ہم ہارمن کایا قلعے میں جائیں گے، کیونکہ سلجوقی اور بازنطینی لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ ان لوگوں سے بچنے کے لیے کوسس کے قلعے سے زیادہ محفوظ جگہ کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر عثمان صاحب اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، جاؤ اور ترگت بے کو بتا دو کہ وہ شادی کی تیاریاں مکمل کر لے، اور پھر جیسے ہی شادی کی تیاریاں مکمل ہو جائے گی تو وہ بھی ہمارے بعد کوسس کے قلعے یعنی کہ ہارمن کایا قلعے میں پہنچ جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے چرواہا کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد کمرال ابدال سے کہتا ہے، مجھے معاف کیجیے گا، میں نے آپ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا، میں فوری طور پر آپ لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں، کیونکہ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اب یہ بات چیت جاری ہوتی ہے، میری کمرال ابدال سے پوچھتی ہے، مجھے مزید آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے۔ اسی دوران ترگت بے بھی اس خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہ یہ میری کی باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی ترگت بے اس خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو ترگت بے کو زخمی حالت میں دیکھ کر تمام لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ترگت بے انہیں کہتے ہیں، یہ ایک معمولی سا زخم ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر جیسے ہی کمرال ابدال ترگت بے کے زخم کا معائنہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک معمولی سا زخم ہے، میں ترگت بے کے لیے دوا تیار کر کے لاتا ہوں، جیسے ہی وہ دوا لگائی جائے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ مکمل طور پر صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور پھر ترگت بے کمرال ابدال اور میری سے کہتے ہیں، فوری طور پر میرے زخم کو صاف کر کے اس کا علاج کر دیا جائے، کیونکہ سلجوقی میرا پیچھا کر رہے تھے، وہ کسی بھی لمحے اس خیمے میں داخل ہو سکتے ہیں، لہٰذا میں فوری طور پر اپنی جگہ کو بدلنا ہوگا۔ اور پھر کمرال ابدال ترگت بے سے کہتے ہیں، تم میری سے اپنا علاج کرواؤ، میں باہر جا کر دیکھ بھال کرتا ہوں، اگر کچھ سلجوقی وہاں پر نظر آتا ہے تو میں آپ کو فوری طور پر آ کر بتا دوں گا، ہم یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ اور پھر جیسے ہی کمرال ابدال اس خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو ترگت بے میری سے کہتے ہیں، میں ایک مسلمان ہوں اور تم ایک صلیبی ہو، ہم دونوں شادی کرنے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی مسلمان ہو جانا چاہیے۔ میری سن کر تھوڑی پریشان ہو جاتی اور کہتی ہیں، کیا واقعی ہی مجھے شادی کرنے کے لیے مسلمان ہونا پڑے گا؟ ترگت بے کہتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، میں نے تو آپ کو مسلمان ہونے کا اس لیے مشورہ دیا کیونکہ جب میں خیمے میں داخل ہوا تو آپ کمرال ابدال سے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تو مجھے یہ سنتے ہی احساس ہوا کہ شاید آپ مسلمان ہونا چاہتی ہیں۔ میری جواباً کہتی ہے، ہاں میں پوچھ تو رہی تھی، لیکن ابھی میں مکمل طور پر تیار نہیں ہوں، مجھے اپنا مذہب پسند ہے،
ترگت بے سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جیسی تمہاری مرضی۔ اب یہ بات جاری ہوتی ہے، اسی دوران زہر کتائی کی آواز آتی ہے تو وہ اجازت لے کر اس خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ سیریس چہرہ بناتے ہوئے کہتا ہے میں یہاں پر عثمان صاحب کی طرف سے ایک خبر لے کر آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم اور میری ہارمن کایا کے لیے جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ آگے زہر کتائی کیا کہنے والا ہے، اور پھر زہر کتائی اچانک مسکرا کر کہتا ہے شادی کرنے کے لیے۔ یہ سنتے ہی خیمے میں موجود تمام لوگ زور زور سے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں کہ زہر کتائی انہیں ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور پھر زہر کتائی ترگت بے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم تو مجھ سے بھی اچھے رہ گئے، تمہاری شادی تو مجھ سے پہلے ہو رہی ہے، میں تو کافی عرصے سے ایگل خاتون کے پیچھے پڑا ہوں کہ مجھ سے شادی کر لو۔ تم واقعی ہی ایک خوش نصیب انسان ہو جس کی شادی مجھ سے جلدی ہو رہی ہے۔ یہ سنتے ہی میری اور ترگت بے مسکراتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ زہر کتائی بالکل پاگل ہے، اور پھر ترگت بے بھی زہر کتائی کا حوصلہ بندھاتے ہوئے کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری شادی بھی بہت جلد ہو جائے گی۔ اور پھر جیسے زہر کتائی اس خیمے سے جاتا ہے، ترگت بے میری کو پریشان دیکھ کر پوچھتے ہیں کیا تم ہماری شادی سے خوش نہیں ہو؟ میری جواباً کہتی ہے میں خوش تو ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ڈری ہوئی ہوں۔ جب ہم ہارمن کایا شادی کے لیے جائیں گے تو کہیں میرا بھائی ہمیں دھوکہ نہ دے دے۔ ترگت بے یہ سن کر کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم پریشان ہو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تمہارے بھائی نے اپنی وعدہ خلافی کی تو تم پریشان نہ ہو، میں پھر سے تمہارے بھائی کے قلعے سے تمہیں اغوا کروں گا اور پھر ہم کہیں دور جا کر شادی کر لیں گے۔ دوسری طرف وزیر عالم شاہ آئینہ کولہ کے قلعے میں موجود ہوتا ہے اور وہ آئینہ کولہ سے کہتا ہے میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ اس بار کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی، تم نے اپنی ساکھ برباد کر دی، اب تمہارے لوگ تم پر بھروسہ نہیں کرتے، تم اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ آئینہ کولہ جو کہ پہلے ہی سے غصے میں پاگل ہو چکا ہوتا ہے وہ چلا چلا کر کہتا ہے یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، کوئی پاگل ہی ہوگا جو جان بوجھ کر اپنی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، یہ سب کچھ عثمان نے کروایا ہے۔ وزیر عالم شاہ غصہ کرتے ہوئے کہتا ہے عثمان، میں عثمان کا نام سن کر تھک چکا ہوں، وہ 3-4 آدمی لے کر آتا ہے اور اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، نہ تو تم عثمان کے چند سپاہیوں کا مقابلہ کر سکتے ہو اور نہ ہی انہیں روک سکتے ہو۔ اور پھر آئینہ کولہ اس کا سارا الزام وزیر عالم شاہ پر رکھتے ہوئے کہتا ہے ہاں عثمان اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے، حملہ کرتا ہے اور فرار ہو جاتا ہے، لیکن عثمان کے چند سپاہی تو تمہاری قید میں تھے، عثمان نے اپنے سپاہیوں کو بھی آزاد کروا لیا، اگر عثمان اپنے سپاہیوں کو آزاد نہ کرواتا تو یہ کبھی بھی نہ ہو پاتا، لہٰذا اس کا سارا الزام تم پر جاتا ہے، یہ تمہاری غلطی ہے، تم بھی اپنے مقصد میں ناکام رہے ہو۔ اور پھر جیسے ہی کوشش کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وزیر عالم شاہ بھی غصے میں آ چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کی بحث سے ہمیں نقصان ہو جائے، تو کوشش ان دونوں کو روکتے ہوئے کہتا ہے آئینہ کولہ شرم کرو، تم اپنی بے وقوفی کا سارا الزام ہمارے شاندار وزیر عالم شاہ پر نہیں ڈال سکتے، وہ تو ہمیں متحد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب جو ہوا سو ہوا، اس پر مٹی ڈالو اور اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے جو غلطی کی ہے اس کی بھرپائی کیسے کرنی ہوگی، ہم نے عثمان سے بدلہ لینا ہے، ہم خاموش ہو کر نہیں بیٹھیں گے۔ آئینہ کولہ سن کر کہتا ہے بھرپائی کیسی؟ ہم اینا گول قلعے میں دوبارہ بازار کھولیں گے۔ روگا توس اور کوشش مل کر کہتے ہیں نہیں، اب ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی، ہم نے تمہیں ایک موقع دیا، اب موقع حاصل کرنے کی باری ہماری ہے۔ آئینہ کولہ سن کر کہتا ہے بہت خوب، تو تم مجھے ہرانے کے چکر میں پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ روگا توس سے سن کر کہتا ہے یہ تمہاری غلط فہمی ہے، ہم نے تمہیں موقع دیا، تم نے ضائع کر دیا، اب اس شاندار موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، یعنی کہ نیا بازار میرے قلعے بلجک کے قلعے میں لگایا جائے گا، اور اس بات سے کوشش کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اور نہ ہی وزیر عالم شاہ کو ہونا چاہیے۔ بالآخر وزیر عالم شاہ تھوڑی دیر بحث کرنے کے بعد مان جاتا ہے اور کہتا ہے آئینہ کولہ تم نے غلطی کی ہے، اب اس غلطی کی بھرپائی کرو، لہٰذا اگلا بازار روگاتوس کے قلعے میں لگایا جائے گا۔ پھر وزیر اپنی بات ختم کرنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سرداری خیمے میں گوندوز پہ عثمان صاحب کی دونوں بیویوں سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ملحان خاتون سے کہتے ہیں آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ عثمان کا اگلا قدم اپنے سپاہیوں کو آزاد کروانا ہے، وہ سغوت کے بازار میں آئے گا اور اپنے سپاہیوں کو آزاد کروانے کے بعد وہاں سے فرار ہو جائے گا۔ ملحان خاتون سن کر غصے میں آ جاتی اور کہتی ہیں بڑے ہی افسوس کی بات ہے، آپ نے اپنے بھائی کو اس ظالم وزیر کے حوالے کر دیا، عورتوں اور ان کے سپاہیوں کو بھی، ان کے سپاہیوں کو آزاد کروانا تو آپ کی ذمہ داری تھی، لیکن آپ ناکام رہے، بالآخر عثمان کو مجبوراً اپنے سپاہیوں کو آزاد کروانا پڑا کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں تھی۔ گوندوز بھی یہ سن کر کہتے ہیں بس بہت ہوا، تم مجھ پر الزام لگائی جا رہی ہو، تمہارا رویہ ایسا ہے جیسا کہ میں اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا، میں صرف چاہتا تھا کہ عثمان سلطان کے سامنے حاضر ہو جائے اور وہ بے گناہ ثابت ہو جائے، لیکن عثمان تو اس مقدمے سے ہی بھاگ گیا اور اس نے باغی ہونے کے الزام کو ترجیح دی۔ عثمان اپنے ساتھیوں کو آزاد کروا کے وہاں سے فرار ہو گیا۔ عثمان کے لیے اتنا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ وہ اینا گول قلعے گیا، اس نے قائم ہونے والے بازار کو آگ لگا دی۔ سلچان خاتون سن کر کہتی ہے ماشاء اللہ، عثمان نے تو بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے۔ یہ سنتے ہی گوندوز بے کو مزید آگ لگ جاتی ہے کہ میں جتنا عثمان کے خلاف بات چیت کرنے اور ثبوت اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں،
اتنا ہی عثمان صاحب کی بیویاں اور سلچان خاتون عثمان صاحب کی طرفداری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ بالآخر گوندوز بے سلچان خاتون کے پاس جا کر کہتے ہیں، اماں جان آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو عثمان کی غلطیاں، بے وقوفیاں اور ضد نظر نہیں آتی؟ عثمان کی وجہ سے ہر انسان کی جان خطرے میں آ جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ ہی سے اپنی انا کے بارے میں سوچتا ہے اور اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور اس کا سارا خمیازہ دوسروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عثمان کی اس بے وقوفی کی وجہ سے میری جان بھی خطرے میں آ گئی تھی۔ اگر وزیر عالم شاہ وہاں پر موجود نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ آیا نکولا میرا سر قلم کروا دیتا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے عثمان کا ساتھ دیا ہے۔ جہاں تک میری جان کی بات ہے تو میں قربان کر سکتا ہوں، لیکن مجھے صرف اور صرف اپنے قبیلے کا خیال ہے۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو ہمارے قبیلے کو کون سنبھالتا؟ عثمان تو پہلے ہی باغی ہو چکا ہے۔ بالآخر جیسے سلچان خاتون غصے میں آتی ہیں تو اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ گوندوز پہ چلا چلا کر کہتے ہیں، اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں جتنا اپنے قبیلے کی بھلائی کے بارے میں سوچتا ہوں اتنا ہی غلط ہو جاتا ہے۔ بالا خاتون یہ سن کر کہتی ہیں، غلط تو ہوگا، آپ نے عثمان کی بجائے کافروں کو ترجیح دی کہ آپ ان کا ساتھ دیں گے اور وزیر عالم شاہ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور جانتے ہو کہ اس وزیر نے کیا کیا؟ اس نے میرے بابا کو زندان میں قید کروا دیا۔ یہ سنتے ہی گوندوز بے کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہیں اور وہ حیران اور پریشان ہو کر پوچھتے ہیں، کیا تم واقعی ہی سچ بول رہی ہو؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا، وزیر عالم شاہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ملحان خاتون طنز کرتے ہوئے کہتی ہیں، وزیر عالم شاہ تو آپ کا دوست ہے، جاؤ اور اپنے دوست سے پوچھو کہ شیخ عطا بالی کو زندان میں کیوں ڈالا گیا ہے، وہی تمہیں اس کا جواب دے گا۔ اور پھر ملحان خاتون گوندوز بے سے کہتی ہیں، اگر آپ کائی قبیلے کے واقعی بہادر سردار ہیں تو جائیں اور شیخ عطا بالی کو آزاد کروائیں۔ بالآخر بالا خاتون اور ملحان خاتون کی باتیں سن کر گوندوز بے لاجواب رہ جاتے ہیں اور وہ بہت ہی زیادہ افسردہ ہوتے ہیں کہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے کن کن لوگوں پر مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ بالآخر گوندوز بے تمام باتیں سوچنے کے بعد کہتے ہیں، بالا خاتون میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کائی قبیلے کا سردار گوندوز بے شیخ عطا بالی کو آزاد کرواؤں گا۔ بالآخر بالا خاتون روتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ عائشہ خاتون اپنے شوہر کی حالت کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم نے ایک جرم کم کیا تھا جو دوسری مصیبت بھی ہم پر آن پڑی ہے۔ پہلے میری کو کائی قبیلے سے اغوا کروانے کا الزام اور اس کے بعد شیخ عطا بالی زندان میں، ہم ان تمام سوالات کے جوابات کیسے دیں گے؟ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 109 کا اختتام ہوا۔ ملتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 110 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ کوشش اور اوگاتوس آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں اور جولیا چھپ کر ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے کہ ہم نے آیا نکولا کو ایک بہت بڑا دھچکا پہنچایا ہے۔ وہ ساری زندگی اس بات کا احساس نہیں کر پائے گا کہ اناگول قلعے میں آگ کس نے لگوائی تھی۔ جولیا جیسے یہ باتیں سنتی چلی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ حیران اور پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ تو آیا نکولا کے ساتھ اتحاد کی قسمیں کھا چکے تھے، لیکن اب یہ دونوں مل کر آیا نکولا کو برباد کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اور پھر کوسس روگاتوس سے کہتا ہے، بہت ہی جلد عثمان اور اس کے ساتھی ایناگول قلعے میں پہنچ جائیں گے اور اس کے بعد پھر میں آیناکولا سے اپنی بہن پر حملہ کرنے کی وجہ پوچھوں گا اور اس کا بدلہ لوں گا۔ جہاں ایک طرف میں آیناکولا سے بدلہ لے رہا ہوں گا، وہاں دوسری طرف بلچک کا قلعہ یعنی کہ تمہارا قلعہ بہت ہی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ روگاتوس یہ تمام باتیں سننے کے بعد کہتا ہے، تم تو ایک بہت ہی بڑے شیطان نکلے، تم نے تو مجھے بھی خرید لیا کیونکہ تم نے اتنی بڑی قیمت ادا کی ہے جس کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر کوسس روگاتوس سے کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے قلعے کے دروازے عثمان کے لیے کھول دو۔ روگاتوس سے سنتے پریشان ہو جاتا اور کہتا ہے، یہ کیسی عجیب و غریب قسم کی بات کر رہے ہو؟ عثمان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی بھلائی نہیں کرے گا۔ کوسس جواباً کہتا ہے، عثمان کی ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں کیونکہ ہمارے دشمن کا دشمن ہمارا دوست ہوتا ہے۔ آیناکولا نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اگر ہم آیناکولا کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ساتھی عثمان ہی بنے گا، اور عثمان کا صرف ہمیں ایک ہی فائدہ نہیں ہے بلکہ دو فائدے ہیں، کیونکہ عثمان ہی وہ واحد شخص ہے جو وزیر عالم شاہ سے ٹکرا سکتا ہے۔ تمہیں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرا ساتھ دو اور حاصل ہونے والے سونے کے بارے میں سوچو۔ بالآخر بہت دیر بات چیت کرنے کے بعد کوسس روگاتوس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن جولیا جیسے ہی ان تمام باتوں کو سنتی ہیں تو اس کے چہرے سے واضح طور پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ یہ تمام خبریں آیناکولا تک پہنچائے گی کیونکہ وہ تو ترکوں سے بہت نفرت کرتی ہے۔ دوسری طرف آئیگل خاتون میری کو تیار کر لیتی ہے تو میری دلہن کا لباس پہن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، آپ لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا تھا، آپ لوگوں کا اخلاق بہت ہی اچھا ہے، اور یہ جو شادی کے لیے تم نے جوڑا مجھے دیا ہے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ آئیگل خاتون اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس لباس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ اس میں موجود انسان کی ہے، انسان کا اخلاق ہی سب سے زیادہ بیش قیمتی ہوتا ہے۔ اور پھر آئیگل خاتون میری سے کہتی ہیں، چلو کائی قبیلے کی روایات کے مطابق اب آپ کے ہاتھوں پر مہندی لگائی جائے گی۔ میری اور اس کی خاتمہ یہ منظر دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں، اور پھر اسی دوران ترگت بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں
اور وہ میری کو دلہن کا دوپٹہ اڑا کر اسے کمرے سے باہر لے جاتے ہیں، یعنی کہ شادی کی تیاریاں مکمل ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف جلالی وزیر عالم شاہ سے کہتا ہے، شیخ ادا بالی مجھے سچ بتا دیتا اگر میں اسے مارتا پیٹتا، لیکن کونور وہاں پر پہنچ گیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے یہ سب کچھ کرنے سے روک دیا۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اسی دوران کونور اجازت لے کر اس کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ جلالی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، شیخ ادا بالی صرف کائی قبیلے یا ترک قبائل کے لیے ایک عزیز انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اوغوز کی روشنی ہے۔ انہیں تکلیف پہنچانا مطلب کہ اوغوز کی آل کو تکلیف پہنچانے کے مترادف ہے۔ جلالی یہ سن کر غصے میں آ جاتا اور کہتا ہے، میں تو صرف حکم کی فرما برداری کرتا ہوں، مجھ سے جو کہا گیا تھا میں نے وہی کیا۔ میں شیخ کو مار پیٹ کر سچائی اگلوانے والا تھا، لیکن تم نے مجھے روک دیا، اور ویسے بھی وہ شیخ تمہاری نظر میں قدر و قیمت والا انسان ہوگا، میری نظر میں تو وہ صرف ایک غدار ہے، اور غدار کو جو سزا دینی ہے وہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اور پھر جیسے ہی وزیر عالم شاہ یہ دیکھتا ہے کہ کونور نے یہ قدم کچھ سوچ سمجھنے کے بعد اٹھایا ہوگا، تو وہ جلالی کو روکتے ہوئے کہتا ہے، کونور کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں۔ شیخ ادا بالی پر ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی، انہیں باعزت بری کر دیا جائے گا، لیکن ان کے اٹھائے جانے والے ہر ایک قدم پر نظر رکھی جائے گی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ شیخ ادا بالی کو مکمل ثبوت کے ساتھ گرفتار کیا جائے۔ ابھی تو ہمارے پاس شیخ ادا بالی کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے واقعی عثمان کی مدد کی بھی ہے یا نہیں، لیکن شیخ ادا بالی اور عثمان کی جیسے ہی ملاقات ہو جائے گی تو ہم ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑیں گے۔ ناظرین، دوسری طرف ہارمن کایا قلعے میں ترگت بے اور میری کی شادی کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نکاح پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر کمرال ابدال اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ میری یہ نکاح اپنی رضامندی کے ساتھ کر رہی ہے یا نہیں، میری سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ میری مسکرا کر 3 دفعہ اس بات کی تصدیق کر دیتی ہے کہ میں ترگت بے سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر کمرال ابدال ترگت بے سے پوچھتے ہیں، تو کیا تم میری سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو، یعنی کہ زندگی بھر اس کو خوش رکھنے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ ترگت بے کہتے ہیں، جی ہاں۔ اور پھر کمرال ابدال کوسس اور عثمان صاحب سے پوچھتے ہیں، کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ دونوں جواباً کہتے ہیں، جی ہاں، ہم گواہ بنتے ہیں۔ اور پھر کمرال ابدال اور باقی لوگ میری اور ترگت بے کے لیے دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی شادی کو کامیاب بنائے اور ان کی پیدا ہونے والی اولاد کو نیک اور صالح بنائے تاکہ وہ اسلام کے راستے پر چل سکے۔ اور پھر جیسے ہی نکاح مکمل ہو جاتا ہے تو تمام لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہوں سے اٹھ جاتے ہیں، اور پھر زیر کتائی بیاگل خاتون کے پاس جاتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے، دیکھو ان دونوں نے ہم سے پہلے نکاح کر لیا، اب اس کے بعد ہماری باری ہے۔ اور پھر جیسے ہی کائی قبیلے کا روایتی رقص شروع کر دیا جاتا ہے تو کوسس عثمان کو بتاتا ہے کہ میں نے روکا تو اس کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، ہم دونوں مل کر آیا نکولا کو کمزور کریں گے۔ اور وزیر عالم شاہ بھی اس بات پر راضی ہو چکا ہے کہ نیا بازار بلجی کے قلعے میں تعمیر کروایا جائے گا تاکہ وہاں پر خرید و فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کیا جا سکے۔ عثمان صاحب یہ سن کر کہتے ہیں، بہت خوب، تو ہمارا مقصد کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بالآخر تمام لوگ ترگت بے کو گلے لگا کر شادی کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے حق میں بہت ساری دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بالآخر کوسس بھی ترگت بے کے سامنے جا کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتا ہے، تم نے میری بہن کی جان بچائی ہے اور اس کی خوشی کی خاطر مجھ سے لڑ پڑے، میں تمہاری بہت ہی زیادہ عزت کرتا ہوں اور تمہاری بہادری کی مثالیں دوں گا، تمہاری وجہ سے میری آنکھوں پر باندھی گئی پٹی کھل چکی ہے، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا، اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترگت بے بھی یہ تمام باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ کوسس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی دلہا اور دلہن اس قلعے سے واپس چلے جاتے ہیں تو جیر کتائی عثمان صاحب کے پاس آ کر کہتا ہے، میں بحران کے بارے میں فکر مند ہوں، ہمیں بحران کی حالت دیکھنے کے لیے قبیلے جانا ہوگا، میں نے سنا ہے کہ اس کی حالت مزید بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ اپنی بیوی کو بہت یاد کرتا رہتا ہے۔ یہ سنتے عثمان صاحب مزید غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ بحران پہاڑ کی طرح ایک مضبوط سپاہی تھا، وہ کبھی بھی اپنی جگہ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ بحران کا اتنا برا حال آخرکار کس نے کیا؟ اگر وہ انسان میرے سامنے آ جائے تو میں اپنے ہاتھوں سے اس کا سر قلم کروں گا۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں عائشہ خاتون اپنے شوہر گوندوز بے سے کہتی ہیں، ہم نے ایک کے بعد ایک غلطی کی ہے اور شاید تم یہ نہیں جانتے کہ جب ہم نے میری کو اغوا کروا کے آیا نکولا کے حوالے کیا تو اس نے میری کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ترگت پہ اس کے قلعے میں پہنچ گئے اور میری کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گئے، اگر ترگت پہ نہ پہنچتے تو میری ماری جا چکی ہوتی اور کوسس ہمارا دشمن بن جاتا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میری کو مروانے کے پیچھے ہماری آیا نکولا کے ساتھ دوستی ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور سوچو کہ اگر ہمارا نام ان کے سامنے آ گیا اور تمام کائی قبیلے والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہم غدار ہیں تو ہماری شان و شوکت کے بارے میں کیا ہوگا؟ ہماری وفاداری لوگ بھول جائیں گے، ہم نے جتنی بھی قربانیاں دی ہیں انہیں بھلا دیا جائے گا۔
یہ سنتے ہی گوندوز بے مزید پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں تو صرف اور صرف اپنے قبیلے کی بھلائی چاہتا تھا، میں نے حالات بدلنے کی کوشش کی، میری نیت بالکل صاف تھی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ عثمان صاحب اپنا بھیس بدلنے کے بعد کائی قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ جیسے ہی بوران کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بوران دیوانوں کی طرح خود سے ہی باتیں کر رہا ہے اور وہ اپنی بیوی کا نام پکارتے ہوئے کہتا ہے، تو اب تم میرے لیے جلدی جلدی کھانا بناؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب بوران کے پاس جاتے ہیں تو عثمان صاحب کا ہاتھ چومتے ہوئے کہتا ہے، آؤ میرے سردار، بیٹھو اور کھانا کھاؤ، دیکھو ہمارے سارے سپاہی کھانا کھا رہے ہیں، غنچہ خاتون نے کتنا اچھا کھانا بنایا ہے۔ یہ سنتے عثمان صاحب بہت دکھی ہو جاتے اور کہتے ہیں، تمہارا یہ حشر جس نے بھی کیا ہے، میں اس مجرم کو پکڑ کر تمہارے سامنے پیش کروں گا، تم خود کو مضبوط کرو۔ بوران یہ سن کر کہتا ہے، آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو میں نے گوندوز بے کو سردار مان لیا اور ان کے ساتھ وفاداری کی قسم کھائی ہے۔ عثمان صاحب مسکرا کر کہتے ہیں، تم نے بہت اچھا کیا، کم سے کم میں تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں کہ تم کائی قبیلے کی سلامتی کے لیے ہر دم تیار رہو گے۔ اور پھر بوران جذباتی ہو کر کہتا ہے، اب آپ واپس آ چکے ہیں تو آپ میرے سردار ہیں، مجھے حکم دے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ عثمان صاحب بوران کی بری حالت دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، تم پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، فی الحال ابھی کے لیے میں جا رہا ہوں، تم گوندوز بے کے ساتھ رہنا اور ان کا ساتھ دینے کا ناٹک کرتے رہنا اور ان کے اٹھائے جانے والے ہر قدم کے بارے میں مجھے بتانا۔ بالآخر عثمان صاحب بوران کو گلے لگا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور بوران پہلے کی طرح اپنے خیمے میں بیٹھا دیوانوں کی طرح ہنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 110 کا اختتام ہوا، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 111 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ بالا خاتون نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں کہ میرے والد صاحب کو آزاد کروا دیجیے، وہ تو ہمیشہ انصاف کے راستے پر چلے ہیں، بھلائی کرنے والے لوگوں میں سے ہیں اور دوسروں کو بھی بھلائی کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور پھر بالا خاتون عثمان کو یاد کرتی ہوئی رونا شروع ہو جاتی ہیں، میری ابھی تک عثمان سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی بالا خاتون دعا مانگتے ہی اٹھ جاتی ہیں تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہیں کہ عثمان صاحب کھڑے ان کی تمام باتیں سن رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ عثمان صاحب کے پاس جاتی ہیں اور رونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عثمان صاحب بالا خاتون کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم میری وجہ سے پریشان تھی اور پھر اس کے بعد اپنے والد صاحب کو لے کر، لیکن اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سن لی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی شیخ آدھا والی کو آزاد کروا لیا جائے گا۔ اور پھر عثمان صاحب بالا خاتون کو ایک خوشخبری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میری اور ترگت بے نے شادی کر لی ہے، وہ بھی کوسس کی رضامندی کے ساتھ اس کے قلعے میں۔ یہ سن کر بالا خاتون مزید خوش ہو جاتی ہیں کہ اب ان کے دشمن بھی عثمان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر بالا خاتون یہ سن کر کہتی ہیں، کاش میں بھی میری کی شادی میں شامل ہو جاتی، لیکن یہ تو سب نصیب کی بات ہے۔ اور پھر عثمان صاحب غصہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، سب سے پہلے مجھے اپنے بھائی سے ملاقات کرنی ہوگی کہ اس نے میری غیر موجودگی میں کیا کیا کام کیے ہیں۔ یہ سن کر بالا خاتون پریشان ہو جاتی ہیں اور وہ عثمان صاحب کو روکتے ہوئے کہتی ہیں، ابھی تو آپ ان کے خیمے میں مت جائیں کیونکہ چاروں طرف سلجوقی سپاہی تعینات ہیں، اگر انہیں غلطی سے بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کائی قبیلے میں ہیں تو فوری طور پر آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بالا خاتون عثمان صاحب کو روکنے کی بہت کوشش کرتی ہیں لیکن وہ ناکام رہتی ہیں اور عثمان صاحب بالا خاتون سے کہتے ہیں، تم کسی بھی قیمت پر اپنے خیمے سے باہر مت آنا، میں گوندوز سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ جیسے ہی سرداری خیمے کے پاس جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سلجوقی سپاہیوں کو چاروں طرف پہرا ہے اور انہوں نے سرداری خیمے کو گھیر رکھا ہے۔ دوسری طرف گوندوز بے جو کہ پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، میں غدار ہوں اور غدار کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور یہ کہتے ہی وہ ان تمام باتوں کو یاد کرتے ہیں جب وہ اس بات کے گواہ ہوتے ہیں جب ان کے چچا دندار عثمان صاحب کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو عثمان صاحب اپنے چچا کا گلا گھونٹ کر انہیں دھمکا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آپ کو منع بھی کیا تھا، لیکن میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود آپ نے ہمارے ساتھ غداری کی، لیکن پھر بھی میں آپ کو آخری بار موقع دیتا ہوں۔ ابھی گوندوز بے تمام باتیں سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، اسی دوران عثمان صاحب دروازہ کھول کر اس خیمے میں داخل ہو جاتے ہیں اور جاتے ہی وہ تیر کمان اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں۔ گوندوز بے یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ اب ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور پھر وہ عثمان صاحب سے کہتے ہیں، یہ تم کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ لیکن عثمان صاحب خاموشی سے تیر کمان ہاتھ میں اٹھائے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب گوندوز بے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، تم میرے بھائی ہو، وہی بھائی جس کی خاطر میں نے بہت سی قربانیاں دی اور دشمنوں کا مقابلہ کیا، جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا۔ بالآخر عثمان صاحب اس تیر کمان کو دروازے میں پھنساتے ہیں اور اس کی ڈوری دروازے میں باندھ کر اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب گوندوز بے سے کہتے ہیں، تم میرے بھائی ہو جو کہ ایک سردار کی کرسی پر بیٹھ گئے ہو، تم نے غداروں کا ساتھ دیا۔ گوندوز بے سن کر کہتے ہیں، اتنی جلدی مجھ پر الزام مت لگاؤ، میں نے جو بھی کیا ہے قبیلے کی بھلائی کی خاطر کیا ہے۔ عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں،
تو तुमने कबीले की भलाई की खातिर सोना वसूल किया और उसे सोने के सिक्कों के एवज बेच डाला। क्या कबीले के साथ इस तरीके से भलाई की जाती है? यानी कि अपने भाई को छोड़कर, वजीर का वफादार बनकर। और ये कहती उस्मान साहब गोंदोज बे के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारते हैं। गोंदोज बे मुक्का खाने के बाद संभल जाते हैं और लड़खड़ाते कदमों से खड़े होकर कहते हैं, तो क्या मैं तुम्हारी तरह का सरदार बन जाता जो हमेशा अपने कबीले को मुसीबत में फंसाए रखता है? और फिर वो उस्मान के मुंह पर जोरदार मुक्का मारकर उसे गिरवान से पकड़ लेते हैं। और फिर गोंदोज पे चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, क्या तकलीफ के बाद तकलीफ बर्दाश्त करना अक्लमंदी है? मैं कब तक इस सूरत हाल को देखता रहूंगा? मैं काई कबीले के बुरे हालात देखकर तंग आ चुका हूँ। एक के बाद एक शहादत और कोई तब्दीली नहीं। मैंने तुम्हें एनागोल किले में देखा था जब तुमने एनागोल किले के बाजार में आग लगाई थी, लेकिन मैंने किसी को नहीं बताया। उस्मान साहब अपने भाई को गिरवान से पकड़ते हुए कहते हैं, आपको बता देना चाहिए था, उससे तो बेहतर ही होता जो आपने मेरी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। आप गद्दारों के साथ मिल गए, क्योंकि जब मैं सौगोत के बाजार में आया था तो मैंने देखा था कि आप वजीर आलम शाह से सोने की थैलियां हासिल कर रहे थे, और उसके बाद मैंने आपको एनागोल किले में भी देखा कि आप किस तरह वजीर के साथ खड़े थे। ये सब धोखेबाजी नहीं तो और क्या है, मुझे बताओ। गोंदोज भी सुनकर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, मैं कबीले की भलाई की खातिर तिजारत करने के लिए गया था। मेरी नीयत साफ थी, मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। क्या मैंने कबीले की भलाई की खातिर सोचकर गलत कदम उठाया है? उस्मान साहब ये सुनकर कहते हैं, जब आपने दुश्मनों के साथ इत्तेहाद ही कर लिया तो आप में और दुश्मनों में क्या फर्क रह गया? अब आप ही मुझे बताएं कि मैं आपको अपना भाई कैसे मान सकता हूँ जो कि अपने भाई को छोड़कर दुश्मनों का साथ देने पर तरजीह देता है। ये सुनते ही गोंदोज बे परेशान होकर अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। और फिर उस्मान साहब गोंदोज बे से कहते हैं, अगर आपके बारे में मुझे पहले ही मालूम होता तो मैं कभी भी आप पर भरोसा ना करता और काई कबीले की जिम्मेदारी आपके हवाले ना करता। और फिर गोंदोज बे उस्मान साहब के मुंह पर मुक्का मारने की कोशिश करते हैं तो उस्मान साहब उनका हाथ पकड़ लेते हैं। और फिर गोंदोज बे उस्मान साहब से कहते हैं, तुमने हमारे कबीले को मुसीबत में डाला, तुम एक बागी बनकर फरार हो गए, मैं चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहा था। ये सुनते ही उस्मान साहब को गुस्सा आ जाता है और वो गोंदोज बे के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारकर उन्हें जमीन पर गिरा देते हैं। और फिर उस्मान साहब अपने बड़े भाई से कहते हैं, आपने बहुत सी जंगों में हमारा साथ दिया है, लेकिन क्या अब आप खून बहाने से डरते हैं? लगता है हालात ने आपको कमजोर कर दिया है। आप लड़ने से डरते हैं, दुश्मनों का मुकाबला करने से डरते हैं। क्या इतनी बड़ी फतूहात बगैर लड़े हासिल हो सकती हैं? नहीं, वजीर ने तुम्हारे दिमाग से खेलने की कोशिश की है और वो तुम्हें अपने मुताबिक चलाना चाहता है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूँ। बहादुर लोग हमेशा मुश्किल रास्तों से गुजरते हैं। मैं जानता हूँ कि मेरा रास्ता मुश्किल है। अगर मुझे ये सफ़र अकेले ही तय करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। और फिर जैसे ही बाहर से दरवाज़ा तोड़ने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं तो उस्मान साहब जाने से पहले अपने गोंदोज भाई से कहते हैं, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका अंजाम भी हमारे चचा की तरह होगा। और फिर जैसे ही उस्मान साहब को इस बात का एहसास हो जाता है कि बहुत ही जल्द सिपाही दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाएंगे, तो वो उसी जगह से वापस चले जाते हैं जहां से उस्मान साहब खैमे को चीरने के बाद अंदर दाखिल हुए थे। बिलाखिर थोड़ी देर के बाद गोंदोज भी अपने पांव पर खड़े हो जाते हैं और वो दरवाजे को खोल देते हैं तो तमाम सल्जूकी सिपाही उस खेमे में दाखिल हो जाते हैं और वो गोंदोज पे से पूछते हैं, अंदर कौन आया था और क्या हुआ? लेकिन गोंदोज पे कुछ नहीं कहते। वो बस इसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं कि उनका भाई उनके बारे में अब क्या सोचता है। यानी गोंदोज बे लाख अच्छाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन सब कुछ बेकार हो जाता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब कोशिश से मुलाकात करने के लिए उनके किले में पहुंच जाते हैं और वो कोशिश से कहते हैं, वजीर आलम शाह अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आएगा। उसने मेरे भाई गोंदोज बे को मेरे खिलाफ वर्गलाने की कोशिश की है, उसे अपने साथ मिला लिया है। तो दूसरी तरफ उसने तुम लोगों को नीचा दिखाने के लिए आयन कोला को अपने साथ मिलाया है। यानी एक तरफ वो सल्जूकों पर हुक्मरानी करना चाहता है तो दूसरी तरफ वो बाज़ंतीनियों पर भी हुक्मरानी करना चाहता है। और जहाँ तक वजीर आलम शाह की बात है, अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब मेरा सबसे पहला मकसद वजीर आलम शाह को जहन्नुम हासिल करना है। लिहाजा बहुत ही जल्द मैं वजीर से मुलाकात करूंगा और उसे इस बात का एहसास दिलवाऊंगा कि वो उस्मान की मुट्ठी से बचकर कहीं नहीं जा सकता। कोशिशें सुनकर कहता है, मैं आपकी नफरत को समझ सकता हूँ। जितनी नफरत मैं आयना कोला से करता हूँ, आप उतनी ही नफरत वजीर आलम शाह से करते हैं। कोशिशें सुनकर कहता है, अब हमें अपने नए मकसद की तरफ आगे बढ़ना होगा, यानी बेलचिक किले की तरफ। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान मैरी और तुर्गुत भी वहां पर पहुंच जाते हैं और फिर तुर्गुत उस्मान साहब से कहते हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। उस्मान साहब तुर्गुत से कहते हैं, अभी आपकी नई नई शादी हुई है। दूसरी तरफ कोहनूर जो कि बहुत ही परेशान होता है, जैसे ही वो सौगोत के बाजार में दाखिल होता है तो वो देखता है कि सौगोत के बाजार में आही बरादरी के लोग जा चुके हैं और कोई भी दुकानदार या तिजारत करने वाला मौजूद नहीं है। और वो लोगों से पूछता चला जाता है कि आखिरकार लोग कहाँ हैं। लोहार दाऊद जवाबन कहते हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग शेख अदा वाली को आजाद कर देते हो तो अखी बरादरी के लोग वापस आ जाएंगे
اور معاملات زندگی دوبارہ سے شروع ہو جائے گی۔ کونور یہ سن کر کہتا ہے، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں شیخ کے خلاف جاؤں گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ میں شیخ کی طرف بڑھنے والے ہر ہاتھ کو کاٹ ڈالوں گا۔ میں بھی شیخ سے محبت کرتا ہوں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، لہٰذا میں شیخ کو نقصان نہیں پہنچانے دوں گا۔ لوہار داؤدی سن کر کہتے ہیں، تعجب کی بات ہے، تم تو شیخ ادابالی کو گرفتار کرنے والے لوگوں میں سب سے آگے تھے۔ کونور کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا اور وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو لوہار داؤد کونور سے کہتے ہیں، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، سوچ لو، کیا تم حق کے راستے کو چننا پسند کرو گے یا پھر ان ظالموں کے راستے کو؟ اور یہ کہتے ہی لوہار داؤد وہاں سے چلے جاتے ہیں اور کونور یہ تمام باتیں سننے کے بعد خاموش ہو کر کچھ سوچتا رہتا ہے۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 111 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 112 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ کونور جب یہ دیکھتا ہے کہ تمام اخی برادری کے لوگ دوسرے تاجروں کو لے کر احتجاج کرنے کے لیے زندان کے پاس پہنچ چکے ہیں تو یہ سارا منظر دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ لوگ شیخ ادابالی کے حق میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں اور وزیر عالم شاہ کو کوس رہے ہوتے ہیں کہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیسے کر دیا، تمہارے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ اور پھر لوہار داؤد آگے بڑھ کر کہتے ہیں، ہمارے شیخ کو آزاد کرو ورنہ ہم سب کو زندان میں ڈال دو، کیونکہ ہم لوگ تمہاری کالی کرتوتوں سے واقف ہو چکے ہیں، اب سچائی کو مزید چھپایا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، ایک طرف شیخ ادابالی کو آزاد کروانے کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہوتی ہے تو دوسری طرف کائی قبیلے میں سلچان خاتون اورحان غازی کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہوتی ہیں، اور پھر اسی دوران بالا خاتون اس نئی خادمہ کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتی ہیں جس کو اورحان غازی کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا ہوتا ہے اور اس کا نام زہرا ہوتا ہے۔ سلچان خاتون اس نئی خادمہ کی بہت تعریف کرتے ہوئے کہتی ہیں، یہ اورحان غازی کی بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرتی ہیں، مجھے ان کی یہ خدمت بہت پسند آئی۔ اور پھر بالا خاتون جو کہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں اور وہ سلچان اماں سے کہتی ہیں، عثمان صاحب رات کو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے ہمارے قبیلے میں آئے تھے اور کفار کی نظروں سے بچتے ہوئے اینا گول قلعے میں داخل ہوئے اور وہاں پر آگ لگانے کے بعد فرار ہو گئے، اور دوسری طرف میری اور ترگت بے نے نکاح کر لیا ہے اور اب کوشش بھی ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلچان خاتون یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہیں کہ میرا بیٹا عثمان مکمل طور پر ٹھیک ہے اور بہت ہی جلد وہ شیخ ادابالی کو آزاد کروانے کا کوئی نہ کوئی منصوبہ بھی تیار کروا لے گا۔ دوسری طرف گوندوز بے بھی شیخ ادابالی کو آزاد کروانے کی جد و جہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ وزیر عالم شاہ سے کہتے ہیں، باہر چاروں طرف لوگوں کا ہجوم ہے اور ان کی ایک ہی آواز ہے کہ شیخ ادابالی کو زندان سے رہا کر دیا جائے، تو میری بھی آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ شیخ ادابالی کو آزاد کر دیا جائے۔ وزیر عالم شاہ سن کر کہتا ہے، پہلے تو ہم تمہارے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ کل رات عثمان تمہارے خیمے میں داخل ہوا اور تمہیں مار پیٹ کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا۔ مجھے سن کر بہت افسوس ہوا۔ چلو، اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ نہیں ہو بلکہ اس کے خلاف ہو۔ اور جہاں تک شیخ ادابالی کی بات ہے تو شیخ ادابالی نے عثمان کی مدد کی ہے اور شیخ ادابالی کی مدد سے ہی عثمان نے اپنے ساتھیوں کو آزاد کروا کر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا شیخ ادابالی سزا کے مستحق نہیں ہے؟ گوندوز بے سن کر کہتے ہیں، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے، شیخ ادابالی سے بھی غلطی ہو گئی، آپ ان کی اس غلطی کو معاف نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس تو طاقت اور اختیار دونوں ہی ہے، آپ رحم دلی دکھا کر لوگوں کو خاموش کروا سکتے ہیں۔ وزیر عالم شاہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، اگر ارطغرل غازی کے بیٹے گوندوز بے مجھ سے گزارش کرنے کے لیے آئے ہیں تو میں آپ کی درخواست کو رد نہیں کروں گا، کیونکہ وزیر عالم شاہ جو کہ بہت ہی چالاک ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ کونور نے اس کو تمام باتیں بتا دی ہیں کہ باہر بہت ہی حالات خراب ہو چکے ہیں اور کسی بھی لمحے شیخ ادابالی کو آزاد نہ کرنے پر بغاوت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر یہ بات سلطان مسعود تک پہنچ گئی تو وزیر کے لیے بہت سے مشکل حالات پیدا کر دیے جائیں گے۔ تو وزیر بڑی چالاکی سے اپنی جان چھڑواتے ہوئے اس کا سارا الزام گوندوز بے پر رکھتا ہے اور کہتا ہے، میں آپ کی گزارش کو قبول کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی شیخ ادابالی کو آزاد کر دیا جائے گا۔ گوندوز بے وزیر عالم شاہ سے کہتے ہیں، میں شیخ ادابالی کی ضمانت دیتا ہوں، آئندہ کے بعد شیخ ادابالی کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اور پھر وزیر عالم شاہ جلالی سے کہتا ہے، جاؤ اور شیخ ادابالی کو زندان سے آزاد کر کے ہمارے پاس لے آؤ۔ اور پھر وزیر عالم شاہ گوندوز سے کہتا ہے، میں شیخ ادابالی کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، تم ہی شیخ ادابالی کو آزاد کروانے کے بعد انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرو گے تاکہ تمہاری قدر و قیمت اور عزت میں مزید اضافہ ہو جائے اور لوگ تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہر دم تیار ہو جائیں۔ بالآخر گوندوز بے ایک بار پھر وزیر عالم شاہ کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور وہ اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وزیر عالم شاہ نے یہ ساری مہربانی گوندوز بے کی وجہ سے کی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ باہر حالات اس قدر سنگین ہو چکے تھے کہ شیخ ادابالی کو آزاد کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ایک طرف شیخ ادابالی کو رہا کر دیا جاتا ہے تو دوسری طرف عثمان صاحب جنگل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، بہت ہی جلد وزیر عالم شاہ کی گردن پر میری تلوار ہوگی اور میں اس کی ناپاک زبان کو کاٹوں گا
اور اس کی آنکھیں نکال لوں گا، کیونکہ اس کی آنکھیں گستاخ ہیں۔ اس نے ہماری شیخ ادب والی کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھا ہے اور انہیں زندان میں ڈالا ہے۔ اسے ہر چیز کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اور پھر گوگتوگ عثمان سے پوچھتا ہے، اب ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ عثمان صاحب جواباً کہتے ہیں، بلجک کے قلعے میں چھپ کر داخل ہونا، اور پھر جیسے ہی ہمارے سپاہی وہاں پر پہنچ جائیں گے تو ہم وزیر کے آنے کا انتظار کریں گے، اور پھر وزیر کی گردن پر جب میری تلوار ہوگی تو میں وزیر سے سکون کے ساتھ تمام سوالات پوچھ سکتا ہوں، کیونکہ سوگوت میں وزیر سے ملاقات میرے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے، لہٰذا میں نے اسی وجہ سے روگاتوس کے قلعے کا انتخاب کیا ہے۔ بالآخر عثمان صاحب اور ان کے ساتھی روگاتوس کے قلعے میں داخل ہو جاتے ہیں، اور پھر عثمان صاحب اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، چاروں طرف جاؤ اور کمروں کی تلاشی لو کہ وزیر کس کمرے میں آئے گا، اور پھر تم جیسے ہی اس کمرے کی نشاندہی کرو گے تو مجھے بتا دینا، پھر وزیر کی گردن ہوگی اور میری تلوار۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بیلجک کے قلعے میں روگاتوس، آیا نکولا اور کوسس آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ آیا نکولا کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بالآخر آیا نکولا بھی اس بات کا اعتراف کر لیتا ہے، جب عثمان اپنی جان بچانے کے لیے ایک باغی کی حیثیت سے فرار ہو جائے گا اور ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہا ہوگا، تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر بیلجک میں ایک نیا بازار کھلوائیں گے، جہاں پر سامان کی خرید و فروخت کرنے کے بعد ہمارے پاس مزید سونا جمع کر لیا جائے گا اور ہم مزید مضبوط اور طاقتور ہو جائیں گے۔ چاہے قلعہ تمہارا ہو روگاتوس یا پھر میرا، فائدہ تو ہم تینوں کو ہی ہونا ہے، اور ہمارا دشمن عثمان کمزور ہو جائے گا۔ اور پھر کوسس آیا نکولا سے کہتا ہے، تم بھی اپنا سامان ہمارے حوالے کر دو، تاکہ ہم جیسے ہی نئے بازار کا آغاز کریں تو فروخت کیا جانے والا سارا سامان بازار میں لا کر رکھ دیا جائے۔ اور پھر تمام لوگ یہ باتیں سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بس وزیر عالم شاہ جلد سے جلد یہاں پر پہنچ جائے تاکہ ہم نئے بازار میں ان کا استقبال کرتے ہی اس کی شروعات کر سکیں۔ بالآخر تینوں صلیبی گورنرز حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے وہ تینوں ہی کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور چھپ چھپا کر اپنے اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے وزیر عالم شاہ بھی اس قلعے میں پہنچ جاتا ہے، اور وہ تمام لوگ وزیر عالم شاہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور پھر وزیر عالم شاہ کہتا ہے، بازار کا افتتاح تو صبح کر دیا جائے گا، لیکن میں اس سے پہلے چیزوں کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے قلعے کے پاس سے کون سا دریا گزرتا ہے۔ اور پھر جیسے عثمان صاحب اور ان کے ساتھیوں تک کی خبر پہنچا دی جاتی ہے کہ وزیر اس قلعے میں داخل ہو چکا ہے، تو گوگتوگ جیر کتائی سے کہتا ہے، اب وزیر کا انجام قریب ہے، جلدی اسے معلوم ہو جائے گا کہ عثمان صاحب پر جھوٹے الزامات لگانے کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اور پھر جیر کتائی اور گوگتوگ آپس میں وزیر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں، پہلے تو عثمان صاحب اس کے منہ پر تھپڑ ماریں گے، پھر اس کی ہڈیاں توڑیں گے، پھر اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ گوگتوگ تم بتاؤ، تمہارے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ گوگتوگ جواباً کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ عثمان صاحب وزیر کا بہت ہی برا حال کرنے والے ہیں، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمام سپاہی سن کر زور زور سے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، وزیر کی تو بہت بری حالت ہونے والی ہے۔ ایک طرف عثمان صاحب وزیر کے کمرے میں پہلے ہی سے گھس جاتے ہیں اور اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف روگاتوس اپنے منصوبے کے مطابق جان بوجھ کر وزیر عالم شاہ کو اس کمرے میں بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے، صبح ہوتے ہی ہمیں اپنے اپنے کاموں پر لگ جانا ہے، تو لہٰذا آرام کرنے کے لیے کچھ وقت نکال لینا چاہیے۔ بالآخر وزیر عالم شاہ بھی اس کمرے کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے جہاں پر عثمان صاحب پہلے ہی سے وزیر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وزیر اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہے تو کونور اور بہت سے سپاہی اس کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر پہرہ داری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی وزیر اس کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اپنی تلوار اتار کر ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ اسی دوران عثمان صاحب اس کمرے کو بند کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا تم میرے آنے کا انتظار کر رہے تھے؟ یہ دیکھتے ہی وزیر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور وہ حیران اور پریشان رہ جاتا ہے کہ عثمان صاحب اس قلعے میں اور وہ بھی اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب وزیر کی طرف آتے ہوئے کہتے ہیں، یہاں پر کوئی سپاہی نہیں ہے جو تمہارے حکم کی تعمیل کرے گا، میں یہاں پر تم سے کچھ حساب کتاب پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، یہاں تو صرف دیواریں ہیں، تم بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اور پھر عثمان صاحب وزیر سے کہتے ہیں، اب تمہارا اگلا قدم کیا ہے؟ تم کیا گھٹیا چال چلنے والے ہو؟ وزیر مسکرا کر کہتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تم میرے فیصلوں سے ڈر چکے ہو، تمہاری بری حالت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تم مجھ سے خوف کھاتے ہو، اس لیے تم جاننا چاہتے ہو کہ میرا اگلا قدم کیا ہوگا، اور تم یہ مت سمجھنا کہ میں یہاں پر اکیلا ہوں تو تم میرے ساتھ کوئی کھیل کھیلو گے۔ عثمان صاحب یہ سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں، گھٹیا کھیل کھیلنا تو تمہاری فطرت میں ہے، میری نہیں۔ وزیر یہ سن کر غصے میں آ جاتا اور کہتا ہے، تم اپنی اوقات سے بڑھ کر بات چیت کر رہے ہو۔ یہ سنتے عثمان صاحب بھی غصے میں آ جاتے ہیں اور وہ وزیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتے ہیں، میں تمہارے تمام کھیل بگاڑنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، تم نے مجھے باغی قرار دینے کے لیے بہت سے جھوٹے الزامات مجھ پر لگائے ہیں۔ اور پھر عثمان صاحب وزیر عالم شاہ کو گریبان سے پکڑتے ہوئے کہتے ہیں، تم ایک ناسور ہو جو کہ سلجوقوں کی سلطنت میں پل رہا ہے، تم ایک غدار ہو، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اوغوث کے خاندان سے ہونے کے باوجود اس قسم کی گھٹیا چالیں کیسے چل سکتے ہو۔ تم جو بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب تم مجھ سے ڈر چکے ہو،
تم چاہتے ہو کہ کوئی سپاہی آئے اور تمہاری جان بچا لے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کل تم نے جس بازار کا افتتاح کرنا ہے تم اس کے لیے زندہ بھی نہیں بچو گے، کیونکہ میں تمہیں جلا کر راکھ کر دینے والا ہوں۔ اور پھر جیسے ہی عثمان صاحب وزیر کو مزید دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں تو کونور سپاہی چلا چلا کر کہتا ہے، کیا کوئی اندر ہے؟ مجھے بتائیں وزیر صاحب۔ اس سے پہلے کہ وزیر مدد مانگنے کے لیے چلا پاتا، عثمان صاحب جلدی سے اپنی تلوار نکال کر وزیر کی گردن پر رکھتے ہوئے کہتے ہیں، خاموش، تمہاری اگر آواز نکلی تو ابھی میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا۔ یہ سنتے ہی وزیر ڈر جاتا ہے اور اس کی آواز بھی نہیں نکلتی۔ اور پھر عثمان صاحب وزیر کو دھمکاتے ہوئے کہتے ہیں، اگر تم اس غداری اور اس گھٹیا پن سے باز نہ آئے تو پھر عثمان کی تلوار اپنی عدالت قائم کرتی ہے، یعنی میری تلوار انصاف کی تلوار ہے، اور میں ظالموں کا خون بہانے میں ہچکچاتا نہیں۔ تو ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 112 کا اختتام ہوا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔